बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। मंडे मॉर्निंग है, नया दिन, नई सुबह, फर्स्ट वर्किंग डे, नया आगाज़ पुरजोश अंदाज में होना चाहिए, नई तवक्कुआत के साथ होना चाहिए और कुछ क्रिएटिव करने की सोच रखते हुए दिन का आगाज़ करना चाहिए और फर्स्ट वर्किंग डे का आगाज़ होना चाहिए, ताकि दिन भी अच्छा गुजरे और बाकी जो हमारा पूरा वीक है वो भी हमारा खूबसूरत गुजरे, प्रोडक्टिव हो, हम कुछ नया कर सकें। देखिए, डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो। और आज तो मैं जादू की छड़ी भी लेकर आई हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन की ज़िंदगी जो है वो चेंज हो, उसमें खूबसूरती आए, खुशियाँ आए। तो हम कोशिश करेंगे जहाँ हम बातों से जो है वो आपकी ज़िंदगी में रंग भरने की कोशिश करते हैं, वहीं आज हम ज़रा जादू की छड़ी भी घुमाएंगे और अपनी ज़िंदगी में और खुशियाँ भरने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जहाँ खुशियों की बात आती है, खूबसूरती की बात आती है, तो वहीं ज़रा पाकिस्तान का जो मौसम है उसका माइंड में आता है कि आजकल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बर्फ़बारी हो रही है। नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें या अगर पंजाब की बात करते हैं तो स्मोक का सिलसिला जारी है। और आज जब हम शहर इक़्तिदार कैपिटल की बात करें, हम ऑफ़िस के लिए आ रहे थे तो आज इस्लामाबाद में भी हमें धुंध का सामना करना पड़ा। लेकिन जहाँ जैसा भी मौसम हो, हिफाजती इक़दामात जो है वो ज़रूरी हैं, आपने ज़रा केयर ज़रूर करनी है। तो सबसे पहले ज़रा कुछ वेदर अपडेट्स पे नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि आज मौसम जो है, ख़ासकर पहले पंजाब की बात कर लेते हैं कि पंजाब का जो मौसम है वो इस वक्त क्या कह रहा है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ है नबील, उनसे जानते हैं। जी नबील। जी शुक्रिया महविश। लाहौर में तो शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज भी साथ साथ बरकरार है। लाहौर के अंदरूनी इलाकों की अगर बात करें तो लाहौर शहर के अंदर तो धुंध जो है वो सुबह 5, 6, 7 बजे तक जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, लेकिन मज़ाफ़ात जो हैं वहाँ पे धुंध का राज जो है वो 11, 12 बजे तक रहता है, जिसकी वजह से लोगों का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो थोड़ा बहुत अब मुतासिर हो रहा है। यानी अगर रिंग रोड्स की बात करें तो लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मोटरवेज़ यानी M3, M2, M11, M4 मुख्तलिफ मुकामात पर से जो है वो बंद होते हैं और जब तक हद निगाह बेहतर नहीं होती मोटरवेज़ ऐसे ही बंद रहते हैं। और यही सूरत हाल हम लोगों को एयरपोर्ट के अतराफ़ में नज़र आ रही है कि जब वहाँ पे हद निगाह कम हो जाती है या 50 मीटर रह जाती है तो वहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होता है। या तो लाहौर की फ़्लाइट्स दूसरे शहरों को डाइवर्ट कर दी जाती हैं या लेट कर दी जाती हैं, डिले कर दी जाती हैं। और रेलवे सिस्टम पर भी ट्रेन इसी वजह से लेट हैं क्योंकि साउथ पंजाब या पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। दूसरी जानिब अगर लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में फोग के साथ साथ स्मोक भी है। लाहौर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की लाहौर में बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी अब थोड़ा बहुत इजाफा देखने में आ रहा है, जो गुज़िश्ता दिनों में कम हो गया था। गुज़िश्ता रोज़ भी 200, 203 रिकॉर्ड किया जा रहा था और इस वक्त भी 190, 180 तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वो सारा दिन ऊंच नीच का शिकार है रहता है, जिसकी वजह से जब भी हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एंटी स्मोक ऑपरेशन बाकायदा तौर पर जारी है लाहौर की सड़कों पर। फोग का अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये फोग का राज बरकरार रहेगा और आने वाले 24 से 48 घंटों में जो बारिश के इम्कानात हैं वो इंतहाई कम है या ना होने के बराबर हैं। और आने वाले 24 घंटों में बारिश ना होने की वजह से मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और इसी तरीके से जी बहुत शुक्रिया नबील। नाज़रीन, डेफिनेटली स्मोक और फोग दोनों का सामना है इस वक्त पंजाब में। और जब हम देखते हैं कि बीमारियों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है तो बारिशें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। तो आप सब दुआ करें कि जहाँ पे इतनी तेज़ ये धुंध और इतनी शदीद इन चीज़ों का हमें सामना है, वहीं पे आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाए ताकि आप बीमारियों से बच सके। खुश्क सर्दी पड़ रही है, उससे बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो उनका सामना है। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं जिनके इम्यून सिस्टम वीक है। अब ज़रा बढ़ते हैं, जहाँ आपने फोग स्मोक का सिलसिला देखा, जहाँ आपने देखा कि पंजाब जो है वो काफ़ी दुश्वारी का सामना कर रहा है, वहीं पे हम ज़रा रुख कर लेते हैं, ज़रा अपने नॉर्दर्न एरियाज़ का मरी का रुख कर लेते हैं। क्योंकि पिछले दिनों न्यू ईयर की बात करें तो जो पहली स्नोफॉल थी वो हमने खुद भी इंजॉय की। तो अभी मरी का मौसम कैसा है, वहाँ लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, या क्या दोबारा से बर्फ़बारी हो रही है या होने के इम्कानात हैं, ये ज़रा जान लेते हैं। और मरी वेदर अपडेट के लिए हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं जी अब्दुल्ला अब्बासी। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा।
جی محویش بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت میں مری میں ہی موجود ہوں اور مری کے موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ کچھ دنوں سے تقریباً ایک جیسا ہی محسوس ہوتا ہے. دن کے اوقات میں دھوپ کا سلسلہ برقرار رہتا ہے اور موسم خوشگوار رہتا ہے, لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے تو سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے. سیاح جو مری میں موجود ہوتے ہیں وہ گرم ملبوسات کا استعمال بڑھا دیتے ہیں, اور ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے مری میں سنو فال ہوئی اور اسے دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد ملکہ کوثر مری میں پہنچ آئی اور اس خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں. یہاں اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو دن کے اوقات میں درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جیسے ہی شام ہوگی تو یہ گر کر 4 ڈگری تک بھی پہنچ جاتا ہے, جس سے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو چونکہ مری میں سرمائی سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور تمام تر ادارے جو ہیں وہ اپنی فیلڈ میں متحرک ہیں. خاص کر محکمہ ہائی وے جو ہے اس کی مشینری ہر جگہ پر موجود ہے, جو مری کی تمام اہم چوک چوراہے وہاں پر کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ جیسے ہی سنو فال ہو تو ساتھ ہی ساتھ جو سڑکیں انہیں کلیئر کر دیا جائے تاکہ مری آنے والے سیاحوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. محوش یہاں میں اگر آپ کو بتاؤں موسمیات کی, تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملکہ کوثر مری کا موسم اسی طرح خوشگوار رہنے کا امکان ہے. تاہم آنے والے کچھ دنوں میں مزید ہلکی برف باری یا بارش کا امکان بھی ہے. جی بہت شکریہ عبداللہ عباسی. ناظرین ڈیفینیٹلی یہ جہاں ہم برسات کی بات کریں کہ پنجاب میں اگر یہ فوکس کا سلسلہ کم کرنا تو بارش ہونی چاہیے, وہیں پہ اگر ہم مری کی بات کرتے ہیں ناردرن ایریاز کی تو لوگ جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے, تو وہ ذرا سنو فال دیکھنا چاہتے ہیں تو برف باری کے امکانات ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے جانا ہے تو احتیاط ضرور کرنی ہے. ویل آگے بڑھتے ہیں, اگلی ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, بڑی انٹرسٹنگ ہے. ڈفرینٹ چیزیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اسٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وجہ سے تاکہ آپ ذرا اویئر رہیں کہ 9 to 5 کام کے علاوہ بھی دنیا میں اور بہت کچھ چل رہا ہے. تو آج کی ایک اسپیشل ڈوز آپ لوگوں کے لیے ہے, وہ کچھ اس طرح سے. ناظرین یہ برطانیہ کی یہ سٹوری ہے, برطانیہ مسجد کی یہ سٹوری ہے. ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ برطانیہ کی مسجد میں بزرگوں کے لیے ایکسرسائز کی کلاسز جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں, اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی خواتین کے لیے بھی ورزش کلاسز کا آغاز کر دیا جائے گا, اور اس کے لیے الگ سے عمارت بھی تعمیر کی جا رہی ہے. ناظرین یہ برطانیہ کا ایک شہر ہے جہاں یہ مسجد عثمانیہ ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک غیر متوقع یہ شہرت کا مرکز بھی بن گئی ہے یہ مسجد, اور کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات 50 سال سے زائد عمر کے مردوں کے لیے ورزش کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے, اور اس کلاسز کا جو مقصد ہے وہ بزرگ مردوں کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون اور سماجی روابط کو بہتر بھی بنانا ہے. ناظرین مسجد میں ان ورزش کلاسز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, جسے اب تک 20 لاکھ سے زائد افراد دیکھ چکے ہیں اور کافی اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. یہ کلاسز اتنی مقبول ہو چکی ہیں کہ مسجد انتظامیہ کو جگہ کی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں مل رہی ہے, اور یعنی کہ جگہ کم پڑ رہی ہے. اور ابتدا میں صرف 7 افراد شرکت ہوتے تھے, لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جو تعداد ہے ناظرین وہ 25 تک پہنچ چکی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملے گا, اور خواتین کے لیے بھی الگ سے عمارت تعمیر کی جا رہی ہے, وہاں پہ بھی کلاسز کا انعقاد ہوگا. ورزش بہت زیادہ ناظرین ضروری ہے. ایکسرسائز جو ہے خواہ وہ ہم بزرگوں کی بات کریں, بچوں کے لیے ضروری ہے, نوجوانوں کے لیے ضروری ہے, مرد اور خواتین دونوں کے لیے ضروری ہے, بیکاز جو اس وقت سچویشن ہے, جو ہمارا ایک لائف سٹائل ہو چکا ہے, اس میں فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ویل ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت ہی زیادہ اہم ہے, جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں والدین کی توقعات. ہم دیکھتے ہیں پیرنٹس کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے, لیکن بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے, اس کے جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ والدین کی توقعات کی بات کی جائے تو اس کے پیچھے ہم موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ محبت چھپی ہوتی ہے, اور وہ بچے کی بہتر مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے, ہم اس کو نظر انداز نہیں کرتے, لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو توقعات ہیں یہ بچے کے لیے ایک ذہنی دباؤ کا سبب بن جاتی ہے, باعث بن جاتی ہے, جو کہ بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کیا بچے کی اپنی صلاحیتوں کو, اس کے جذبات کو
الگ کر کے ایک پیرنٹس کی طرف سے ایک شناخت دینا، کیا یہ درست ہے؟ یعنی کہ جو پیرنٹس چاہتے ہیں، جو ان کی توقعات ہیں، جو وہ اپنے بچے کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر بچے کو اس طرف لے کے جائیں گے تو کیا یہ چیز درست ہوگی؟ تو آج کی شو میں ناظرین ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا والدین کی توقعات جو ہیں یہ کب محبت اور ایک مثبت رہنمائی تو بنتی ہے، لیکن ایک ذہنی دباؤ، ایک تناؤ کی طرف جاتی ہے تو یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری بڑی معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں جی۔ ہمیشہ جب بھی پروگرام میں آتی ہیں کچھ ڈفرینٹ یا یونیک ہمیں سکھا کے جاتی ہے، خواتین کے لیے بہت کام کر رہی ہیں، اور جہاں ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں یا ماؤں کو اویئر کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا بڑا اہم رول ہے جی۔ مہرین طارق ہمارے ساتھ، السلام علیکم مہرین۔ وعلیکم کیسی السلام۔ ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ مہرین آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا اس وقت ایک جنرل سا پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے کوسچنس پہ آئیں گے کہ رائٹ ناؤ بچوں کا اور والدین کا آپس میں جو کنیکشن، جو تعلق ہے وہ کیسے دیکھ رہی، کتنا مضبوط ہے؟ مہوش، دیر از اے فائن لائن بٹوین ایکسپیکٹیشنز اینڈ پریشر۔ ہمارے ماں باپ آج کل ایموشنل گروتھ پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں، اور جب بچے یہ فیل نہیں کر پا رہے ہیں دیٹ دے ہیو بین سین، دے ہیو بین ہرڈ، تو ایموشنلی دے آر ناٹ کنیکٹڈ ود دیئر پیرنٹس۔ یہ جو ہم کہتے ہیں جین زیز ہے، الفاز ہیں، دے آر ان ٹو دیئر اون لائفز۔ یہ اپنے فرینڈز میں زیادہ سیف فیل کر رہے ہیں انسٹیڈ آف شیئرنگ دیئر پرابلمز ایٹ ہوم بیکاز دے آر اسکیئرڈ آف بینگ ججڈ۔ So this is a critical point of our society, not just our society, the whole generation now, that they are not connected with their family, they are not connected with their loved ones, they are just connected on gadgets, social medias, they are waiting for validations and approvals. Sad to say, but this is the reality. ایگزیکٹلی، اور ہمیں اس ریالٹی کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہوگا۔ اچھا، ہم توقعات کی بات کرتے ہیں، ہر دیکھیں ہم ماں باپ کی طرف سے دیکھیں تو بچے کو لے کے کچھ ان کی خواہشات ہوتی ہے، کچھ توقعات ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، ان کے اپنے ایک خواب ہوتے ہیں، وہ دیکھے ہوتے ہیں کہ بچہ اس دنیا میں آئے گا، اس سے یہ وہ ہمارے کہنے پہ بنے گا۔ ہم یہ پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ جو توقعات ہیں پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ، کیا وہ بچے کی صلاحیتوں کے اکارڈنگ ہوتی ہیں یا اپنی طرف سے کہ بھئی میں یہ نہیں بنا تو اب یہ توقع میں اپنے بچے سے یا بچی سے رکھوں گی، کیا ایسا ہے؟ ایکچولی سوسائٹل اور کلچرل پریشرز بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ یہ بچے کے پوائنٹ آف ویو پہ بھی ہم آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان پہ بھی ایک سوسائٹی کا بہت پریشر ہے کہ ابھی میں گیلپ کی ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی 2020 کی، اس کے مطابق 54% پاکستانی پیرنٹس، ایشین ساؤتھ ایشین ایکچولی پیرنٹس، کیونکہ ہمارے کلچرز کافی کہیں نہ کہیں ملتے جلتے ہیں، انڈیا اینڈ کوریا اینڈ پاکستان، تو اس کے مطابق پیرنٹس کے اوپر ٹو بی اے گڈ پیرنٹ اینڈ ٹو بی رسپانسبل فار دا سکسیس آف دیئر چائلڈ، یہ پریشر اتنا زیادہ ہے، اینڈ دے ہیو نو لرننگ، دے ہیو نو ایکسپوئر کہ ایگزیکٹلی ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے دیکھنا ہے کہ جو پریشر ہم ڈال رہے ہیں کیا یہ اکارڈنگ ٹو آور چائلڈس کیپیبلٹیز ہے، کیونکہ چائلڈ کیپیبلٹی کو نظر میں نہیں رکھ رہے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بچہ کامیاب ہے، اس کے بچے نے CSS کر لیا، اس کے بچے نے فلاں کر لیا، تو اس وجہ سے پیرنٹس پہ بھی ایک پریشر ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو، اچھے پیسے کمائے، جس کے پیچھے روٹ کاز غلط نہیں ہے، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ان کی لرننگ نہیں ہے، پیرنٹس نے خود کو اس طرح سے گروم نہیں کیا ہے۔ نہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی کریئر کاؤنسلنگ ایسے سیٹ اپس ہیں جو پیرنٹس کو بھی ہیلپ دیں، اور سب سے بڑی بات کہ ایموشنل ہیلتھ پہ کام کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ ہیلپ کا بھی کوئی کلچر ہماری سوسائٹی میں ابھی تک ہے نہیں۔ پہلے تو پیرنٹ خود اپنی ویل بینگ کا خیال رکھیں کہ آیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹاکسیسٹی، یہ اسٹیریوٹائپس، سوسائٹی کے نارمس کو آگے بڑھانا ہے۔ بہت ایسے پیرنٹس ہیں، میں بڑی حیران ہوتی ہوں آج کل، جو سارے اسٹیریوٹائپس توڑ رہے ہیں، جیسے آپ اس دن اپنی سسٹر ان لا کا ذکر کر رہی تھیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ توڑیں، لیکن اس کے لیے لرننگ چاہیے ہوگی، سیلف گروتھ، اپنے اوپر کام کرنا ہوگا۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پیرنٹس یہ کام کر رہے ہیں، وہ خود پریشر میں اتنا زیادہ ہیں تو انہوں نے وہ جو چھوٹی ننھی جانے ان کے پاس ہے، کیا ان کو گائیڈ کر سکتا ہے، الٹا وہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو غیر ضروری، اس کو میں کہوں گی یہ دباؤ ہے، تو یہ غیر ضروری دباؤ بچوں کے لیے کن نقصانات کا باعث بن رہا ہے؟ It is causing a lot of anxiety and stress and pressure on them because سب صاف جو بات ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے کہ آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا you have to be good in your studies, you have to perform well, you have to be on top, اسٹڈیز میں آپ اچھا پرفارم کریں، آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اچھا پرفارم کریں،
لیکن آپ یہ انالائز نہیں کر رہے. اب ایک فار ایگزامپل ایک پودا آپ لگا رہے ہیں تو مالی یہ دیکھتا ہے ہر پودے کی واٹر انٹیکنگ ڈفرینٹ ہے نا. بالکل ایسے آپ کیکٹس کو اتنا پانی نہیں ڈال سکتے جتنا منی پلانٹ کو ڈال سکتے ہیں, اور آپ فروٹ والے ویجیٹیبل والے پودوں کو جتنا ڈال سکتے ہیں اتنا آپ ڈرائی انڈور پلانٹس کو نہیں ڈال سکتے. پیرنٹس, ہر بچہ ویری کرتا ہے, ایوری فیملی از یونیک ان اٹ سیلف. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک سیٹ رول ہے جو ہر بچے پہ اپلائی ہوگا, نہیں ہوگا. پیرنٹس نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن, انڈرسٹینڈ, اینالائز کہ آپ کے بچے کا اسٹرانگ ایریا کیا ہے. کیا پتا وہ کریئر میں اسٹرانگ نہ ہو لیکن وہ کسی اسکل میں اسٹرانگ ہو. کیا پتا وہ کسی اسکل میں اتنا اسٹرانگ نہ ہو جتنا وہ کسی اسپورٹس میں اسٹرانگ ہو. کیا پتا وہ ووکلز میں اسٹرانگ ہو, رائٹنگ میں اسٹرانگ ہو. ایوری چائلڈ از یونیک. لیکن کریئر اسٹرینتھس کو اینالائز کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کی ویل بینگ انشورڈ ہے, کیا اس کی مینٹل ہیلتھ انشورڈ ہے. آپ وہ جو پیار کی فائن لائن ہے اس کو پریشر کے ساتھ چینج کرتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. نہیں چلتا, بالکل ایسے ہی. آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے, میرا بچہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہا. کمپیریزن جو آ جاتا ہے, تو یہ جو کمپیریزن ہے یہ بچوں کی خود اعتمادی کو متاثر کرتا ہے. بہت زیادہ کرتا ہے, بیکاز نو بڈی لائکس ٹو بی کمپیئرڈ بائی ایون اس, ایون گرون اپس. آج مجھے کہو کہ فلاں کی بیٹی تو یہ کر رہی ہے اور آپ یہ کر رہے ہو, تو آئی فیل سیڈ. بے شک کہ میں گرو کر گئی ہوں, میچور ہوں, انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, اپنے ایشوز کو انالائز کروں گی کہ ہاں مجھے اس بات کے اوپر تھاٹ دینی ہے نہیں دینی ہے. لیکن بچے تو بہت بہت معصوم ہوتے ہیں نا. آج کل کی جو جنریشن ہے اور آگے آنے والی جنریشنز ہیں, یہ میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے, فوکس آن دا ویل بینگ اینڈ مینٹل ہیلتھ آف دا چائلڈ فرسٹ. کیونکہ وہ ایک بچہ نہیں ہے, وہ آگے آنے والی ہماری نسل ہے. بالکل ایسے. اگر وہ بچہ اپنے آپ میں انگزائٹی کا, ڈپریشن کا اور خود اعتمادی سے جو ہے وہ لیک کر رہا ہے, اور اس کے اندر اتنی پاور, اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ جس میں وہ اچھا ہے وہ اس کو ڈسپلے کر سکے, بیکاز ہی از اسکیئرڈ کہ اگر میں نے کیا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی, یا میں شاید فٹ ان نہ کر پاؤں. دا پریشر ٹو آلویز فٹ ان. پیرنٹس سے میں تو ریکویسٹ کرتی ہوں, فٹ ان مت کرے اپنے بچوں کو, لیٹ دیم گرو یونیکلی, لیٹ دیم گرو, دیر از نو سیٹ اسٹینڈرڈ. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے, ایک طرف پیرنٹس ہیں, ان کی اپنی خواہشات ہیں, اپنے ان کے سپنے ہیں, خواب ہے بچوں کو لے کے. اب دوسری طرف بچے کی اپنی صلاحیتیں بھی ہیں. اب دونوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, دونوں کی اپنی اپنی ویلیو, اپنی اپنی جگہ ہے, دونوں اپنی اپنی جگہ درست بھی ہیں. اب ان دونوں میں بچوں کی صلاحیتیں اور والدین کی خواہشات, توقعات, ان دونوں میں اب بیلنس کیسے کریٹ کیا جائے؟ بیلنس ہمیشہ گائیڈنس سے کریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک, اچھا یہ نا بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے میرین, ہمیں بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس پہ ضرور بتائیے گا, کیونکہ یہ بڑی ضروری یہ چیز ہے. اس پہ ہم ناظرین ان ڈیٹیل جانیں گے کہ بچے کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے, اس کی صلاحیتوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے, اور پیرنٹس کو بھی ہم نے خفا نہیں کرنا, ان کی خواہشات کو بھی ہم سامنے رکھیں گے. تب دونوں میں بیلنس, ہم نے ایک توازن قائم کرنا ہے. وہ کیسے کیا جا سکتا ہے, کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اس پہ بات کرتے, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک ہے بچوں کے حوالے سے, پیرنٹس کے حوالے سے. پیرنٹس کے جو توقعات ہیں, جو خواہشات ہیں بچوں کے ساتھ, جو ان کا تعلق ہے آپس میں, وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے, یا اگر وہ ایک خواہشات یا توقعات بچوں سے رکھ رہے ہو, بچوں کی صلاحیتوں کو نہیں سمجھ پاتے, تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, یہی ہم جان رہے ہیں. مہرین ہمارے ساتھ ہیں. مہرین, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ بچوں کی صلاحیتیں اور جو والدین کی خواہشات ہیں, دونوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, اب دونوں میں توازن قائم کرنا ہے, کیسے کیا جائے؟ بیلنس ہمیشہ گائیڈنس سے آتا ہے, جیسے میں بریک پہ جانے سے پہلے بھی بتا رہی تھی. جی. اور ایکڈیمک اور ایموشنل سپورٹ کے درمیان ایک بڑی نازک سی لائن ہے. ٹھیک ہے, ایکڈیمک پریشرز بچہ تبھی لے سکتا ہے جب وہ اپنی مینٹل ہیلتھ میں ہے, جب اپنی اسٹرانگ ویل بینگ میں ہے. اگر بچہ انگزائٹی میں ہے, اسٹریس میں ہے, تو اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے میتھ میں کیا چل رہا ہے, بایو میں کیا چل رہا ہے, فزکس میں کیا چل رہا ہے. ہی کین ناٹ, بیکاز فوکس نہیں کر پا رہا نا. ہمارے ڈوز ہارمونز ہیں باڈی میں, ڈوپامین, آکسیٹوسن, سیروٹونین اینڈ انڈورفنس. ٹھیک ہے, ہمارے برین میں ہپو کمپس ہے جو ان سارے ہارمونس کو کنٹرول کرتا ہے, اور وہی ہپو کمپس ہے جو ہمارے کورٹیسول کو بھی ریلیز کرتا ہے, جو اسٹریس ہارمون ہے. اگر کورٹیسول یعنی اسٹریس ہارمون بڑھ جاتا ہے تو بچہ ڈوپامین یعنی وہ انکریجمنٹ ہارمون, وہ ہیپی ہارمون, وہ کیوریوسٹی والا ہارمون ایکٹیویٹ ہی نہیں کر سکتا ہے. سائنٹیفکلی بھی یہ پاسبل نہیں ہے, اور ویسے ہیومنلی بھی یہ پاسبل نہیں ہے. اوکے, سو گائیڈنس بہت ضروری ہے. مجھے لگتا ہے آج کل اب جو آگے نسلیں آئیں گی, میں قبل از وقت شاید آپ کو کہہ رہی ہوں, لیکن
مجھے لگتا ہے کہ اب بچوں کے لیے چائلڈ تھراپسٹ کا ہونا فیملی میں اس طرح ضروری ہے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں بچے نے قرآن پڑھنا ہے یا بچے نے چیک اپ لینا ہے ڈاکٹر سے, اس طرح اب وہ بہت ضروری ہے. اور سیم گوز وتھ پیرنٹس, بیکاز بینگ اے پیرنٹ از سو مچ پریشر ناؤ ڈیز. آپ نے کمپیٹ کرنا ہے اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجنے کے لیے, یونیورسٹی میں بھیجنے کے لیے, تاکہ آپ وہ اپنے فیملی سرکل سوسائٹی میں ایسے پراؤڈ ہو سکے کہ مائی چائلڈ گوز ٹو دس اینڈ دیٹ کالج اینڈ اسکول, ڈالرز میں اس کی فیس جا رہی ہے اینڈ اسٹف لائک دس. سو دے آر ناٹ جسٹ مٹیریلسٹک تھنگس, پیرنٹس پہ پریشر ہے اینڈ دے ڈونٹ ہیو لرننگ. گائیڈنس بہت ضروری ہے, دے بوتھ نیڈ پروفیشنل گائیڈنس. ایک اور چیز آپ نے تعلیمی اداروں کی طرف اشارہ کیا کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہائی فائی مہنگے اسکولوں میں بھیج دیے تو بھائی ہمارا بچہ تو بڑی اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہوگا یا پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ تعلیم ضروری ہے؟ ہم تعلیم کو نہیں نظر انداز نہیں کر رہے, تعلیم بہت ضروری ہے. پہلی وہی بھی یہی تھی اقرا, تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر رہے, اس کی اہمیت سے ہم بخوبی طریقے سے واقف ہیں. لیکن یہاں جو لوگوں نے ایک بالکل اوور آل اپنا کانسیپٹ یا مائنڈ بنا لیا ہے, اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی, خاص کر پیرنٹس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ مہنگے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں اکیڈمیز میں اور ڈالرز میں فیس پے کر بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. کیا یہ جو تعلیمی کامیابی ہے یہی کامیاب زندگی کی واحد پہچان ہے؟ کامیابی is just a term which can never be explained properly. Yes. مجھ سے پوچھے تو میں کامیاب ہوں. If I can sleep peacefully, if I can earn bread and butter and I am meeting all the necessities of my life, تو میں successful ہوں. کسی کے لیے سکسیس پیسہ ہے, کسی کے لیے سکسیس کوئی مقام ہے, کسی کے لیے سکسیس اپنے ماں باپ کی نظروں میں اچھا ہونا ہے, کسی کے لیے سکسیس لائک سکسیس از اے ٹرم جو کہ کبھی صحیح سے ایکسپلین نہیں ہوئی ہے. آئی تھنک سکسیس از کنٹینٹمنٹ فار می. سکسیس وہ سکون ہے جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ الحمد للہ وٹ ایور اللہ کریم ہیز گیون می آئی ایم سیلف سفیشینٹ. تعلیمی اداروں کی بات کروں تو آپ کے شو میں کافی کمپلینز آئیں گی اس بات کے بعد, لیکن آئی تھنک دس از جسٹ اے بزنس. تعلیمی ادارے آج کل کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے, اس کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتے ہیں. دیر از اے بگ لیگ, اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی جاتی. لیکن پریکٹیکل ورلڈ میں اور ایکیڈیمک میں اتنا ڈفرینس ہے کہ جب بچہ اپنی اسٹڈی کر کے آتا ہے تو ہم جب اس کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہی لیکس ایوری تھنگ, اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی فرم میں رکھ لیں. ایک زمانہ تھا جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اداروں میں جاتے تھے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا سارا نالج. ایسے ناؤ یو ہیو سو ایڈوانس ٹیکنالوجی, آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, تو وائی ویسٹنگ ٹائم 8 hours 9 hours paying for a certain teacher when you have so many fine teacher in your own phone. دنیا کے سب سے بہترین استاد آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. آن لائن آپ جو بھی آپ نے سیکھنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے, اب ہو سکتا ہے. یہ عمارتیں یہ صرف ایک بزنس ہے, ان کے پیچھے ایجوکیشن دینا یا بچوں کو گروم کرنا ہے ہی نہیں. کوئی بچے کو مینرز نہیں سکھاتے, کوئی بچے کو لینگویج سکلز نہیں سکھا رہے. دیے جا رہے ہیں, نمبر تو آ رہے ہیں, لیکن بچے کو اتنی سینس نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نرسنگ کی بات کرتی ہوں, ہماری نرسز اتنی چوڑیاں پہن کے اگر یو ایس میں اس کی جاب لگی ہے وہ جا رہی ہے, اس کو اتنا نہیں پتا ہے کہ میں نے اس ایلڈرلی پیشنٹ کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے, کیا لینگویج یوز کرنی ہے, کیسا لپ کلر یوز کرنا ہے, کیسا بن بنانا ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی ایتھکس. کیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کر رہے ہیں, حالی وہ 4 صفحے پڑھا کے وہ پیپر پاس کرنا ہے جو کہ آپ پیسے دے کے بھی پاس کر لیتے ہیں. سوری ٹو سے یہ پیس آف پیپر نہیں, ساتھ میں ہمیں تربیت بھی. اس کے اگینسٹ کبھی کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوتا اسٹرانگلی؟ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی مونوپلی کبھی کوئی کیوں نہیں توڑتا ہے؟ کیوں بچوں کا وقت تو پوری جنریشن کو پاگل کیا ہوا ہے. اتنی زیادہ کتابیں بچوں پہ لاد دی گئی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ پڑھ رہی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میرا بیٹا جسٹ ابھی 1 میں گیا ہے KG کے بعد. آپ بلیو کریں میں بھی اس کا بیگ اتنا بڑا ہے, ہمیں 1-2 کتابیں ہماری ہوتی تھی اور 1-2 he is so sad going to school. He said I don't want to go to school, always I am working. There is no extra curricular activity جس میں وہ خوش ہو. ایسی کمیونیکیشن یا انٹریکشن کلاس نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا تھا اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلنا, اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ کھیلنا, وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے مٹی سے بنانے یا اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے. اب بچے کتابوں سے نہیں نکل پا رہے, ان کی اتنی زیادہ ان پہ بکس لاد دی گئی ہیں, پھر پیرنٹس کی طرف سے الگ پریشر آ گیا کہ بیٹا تم نے یہ بننا ہے. یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کیا یہ ایشیا کی بد نصیبی کہہ لیں کہ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں. ہم لوگ ایڈوانس جو کنٹریز ہیں, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, آپ سویڈن دیکھیں کیوں اتنے ہیپی لوگ ہیں وہاں پہ, آپ ڈینمارک دیکھیں کیوں اتنے ہیپی بچے ہیں وہاں کے.
وہ ہوم اسکولنگ کر لیتے ہیں, وہ ایسی اسکولنگ کرتے ہیں جس سے بچے میں کانفیڈینس آئے, وہ جب کسی کے آگے بیٹھے وہ بات کر سکے. ہمارے بچے کو بات کرنی نہیں میں نے آتی. سنا تھا یہ پاکستان میں بھی ہوم اسکولنگ کو کافی جو نا وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ یہ ضروری ہو چکا ہے, بہت ضروری ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں کم از کم ان سے تو سیکھیں, آپ کو نئی چیز کرنے کو تو نہیں چلے کہہ آج رہے. بالکل کچھ نیا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, کچھ نیا سیکھنا چاہیے. ہم بھی آج کچھ نیا کرنے والے. آج میں جادو کی چھڑی اسی لیے لائی ہوں کہ ہم کچھ نیا کر رہے ہیں. ہم کچھ نیا آج کریں گے, اور نیا یہ ایک ریپڈ فائر ہے. اوکے, سوچنے سمجھنے کے آپ کو بالکل آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا, بس کوئک یوں آپ نے جو ہے نا وہ رسپونڈ کرنا ہے, جواب دینا ہے. سو آر یو ریڈی؟ آپ ریڈی ہیں؟ ریڈی ہو چکی ہے جی میرین. اوکے, سو یہ جو ہمارا ریپڈ فائر ہے, یہ جو پیرنٹس کی توقعات ہیں, جو ان کی خواہشات ہیں, اور جو بچہ جس کی صلاحیت ہے اسی کے اکارڈنگ ہے, کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے, ٹف نہیں ہے. سو آپ کے لیے آسانی ہوگی, لیکن مشکل یہ ہوگی کہ آپ نے فوراً سے جواب دینا ہوگا. اب دونوں آپشن اچھے ہو سکتے ہیں, دونوں میچ کر رہے ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں سے ایک آپ نے فوراً بتانا ہوگا. سو اسٹارٹ کریں. اوکے, سو میرین ریڈی ہے جی. فرسٹ, نمبر یا نیچر؟ نیچر. ڈاکٹر یا بچے کی پسند؟ بچے کی پسند. سختی یا نرمی؟ نرمی. حکم یا رہنمائی؟ رہنمائی. موازنہ یا حوصلہ افزائی؟ حوصلہ افزائی. کنٹرول یا اعتماد؟ اعتماد. والدین کا خواب یا بچے کا؟ بچے کا. کامیابی یا خوشی؟ خوشی. ڈانٹ یا بات چیت؟ بات چیت. وقت یا صرف نصیحت؟ وقت. اوکے, وقت. خوف یا اعتماد؟ اعتماد. ناکامی یا سیکھنا؟ سیکھنا. عزت یا ڈر؟ عزت. بات سننا یا فیصلہ کرنا؟ فیصلہ کرنا. توقعات کم یا محبت زیادہ؟ محبت زیادہ. واو, یہ لاسٹ والا میرا فیوریٹ. کہ ہم جو اتنے زیادہ توقعات لگاتے ہیں وہ ہمیں ڈیفینیٹلی کم کرنی چاہیے, پیار محبت زیادہ کرنی چاہیے. محبت سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے, ویسے بڑے اچھے انہوں نے جواب دیے. اب ان جواب جتنے بھی آپ نے پوائنٹ سلیکٹ کیے ہیں, صرف انہی پہ اگر پیرنٹس کام کرنا شروع کر دیں, ٹو بی ویری آنسٹ, وہ خود بھی بڑا ریلیکس رہے اور بچہ بھی جو ہے وہ سکون میں رہی. جو عجیب قسم کی انزائٹی یا دباؤ یا پریشر ان پہ ڈال دیا یہ نہ ہو. بچے پیرنٹس سختی کرتے ہیں بعض دفعہ, بچوں کے اوپر سخت رویہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہر وقت پڑھو پڑھو پڑھو, تم نے اچھے نمبر لے کر آنے ہیں, کوئی ایکسٹرا کسی ایکٹیویٹی میں ان کو انوالو نہیں ہونے دیتے. پیرنٹس کا یہ جو سخت رویہ ہے یہ بچوں کی خاص کر جو نفسیات ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ ہے, اس کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے. اینڈ سیکنڈ کہ پیرنٹس کو بچوں سے بات کرتے ہوئے کن باتوں کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے. بڑی خوبصورت ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ اللہ کریم کے 99 ناموں میں سارے نام ایسے ہیں کہ اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ سننے والا ہے, اللہ دوست ہے, کرم کرنے والا ہے, اور ایک نیم ایسا ہے جس کے اندر آیا ہے کہ اس کا غضب بہت غضبناک ہے, اس کا غصہ بہت سخت ہے. تو وہ ذات جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے ناموں میں ایک دفعہ غصے کا ذکر ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل بچوں کو ممی ڈیڈی کر دیں, بالکل بچوں کو نرم طریقے سے ڈیل کریں, سخت چیک رکھیں, لیکن تب صرف جب بچے کی تربیت میں ایشو نظر آ رہا ہے, جب بچہ مس بیہیو کر رہا ہے, جب بچہ انڈیو انفلوئنس باہر اپنے دوستوں سے لے رہا ہے, سوسائٹی سے لے رہا ہے, سوشل میڈیا سے لے رہا ہے, تو تب ضرور آپ بتائیں دیٹ یو ہیو دی اتھارٹی. ابھی وہ آپ کے ماتحت آتا ہے, اس کو آپ اپنا آپ شو کروائیں. لیکن اگر بچہ اکیڈیمکلی چیزوں میں ڈل ہے, اگر بچہ دوسرے لوگوں میں سوشلائز نہیں کر پا رہا ہے, ٹاک ٹو ہم. اور مہوش ماں باپ خود نہیں بول سکتے. آج کل کے, میں 2 بیٹوں کی ماں ہوں, آئی ایم ٹیلنگ یو, میں بھی تھراپیز لیتی ہوں. آئی ایم ان کریئر کمپلیٹلی, بچوں کو بھی وقت دیتے ہیں, میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ اس چیز میں ہیں. میں اتنا کہوں گی کہ آج کل ہم اکیلے کچھ نہیں ہیں. وی نیڈ ہیلپ, وی نیڈ نالج, وی نیڈ گائیڈنس, وی نیڈ تھراپیز. وہ تھراپیز ایسے نہیں کہ ایموشنل تھراپیز لے رہے ہیں, وہ تو ایک پارٹ آف آپ کی اپنی پرسنل گروتھ کی ہے. لیکن آپ بچوں سے لنک, چائلڈ اسپیشلسٹ, یہ کیوں اتنی ڈگریاں, یہ کورسز ہیں, کیوں بیچارے پڑھ کر آتے ہیں, کم از کم ان سے گائیڈنس لے لینا. تھراپسٹ ہیں, کاؤنسلرز ہیں, چائلڈ کاؤنسلرز ہیں, ضروری ہے تو وہ اس ڈگری کی طرف آ رہے ہیں نا. مجھے لگتا ہے ایک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اس پہ میں اپنی فیملی, اپنی مدر کو بڑا کریڈٹ دوں گی. شی ہیز آلویز بین سچ اے نائس مدر کہ ہم لوگوں نے گھر آنا اور ماما نے کہنا شروع ہو جاؤ, ہاؤ واز یور ڈے, واٹ ہیپنڈ. جب تک ہم نے کپڑے چینج کر کے لنچ تک آنا ہے نا, شی نوز ایوری تھنگ دیٹ ہیپنڈ ود اس. کلاس میں کیا ہوا, ہر چیز, کس کس سے ملے, بیکاز کیا شی کھایا, بین گڈ لسنر.
اگر وہ اچھا مجھے سن رہی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ کام مسئلہ آ رہا ہے, کون دوست کیا کر رہا ہے, کون ٹیچر کیا کر رہا ہے. اب کے پیرنٹس صرف یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا تم نے کیا بننا ہے, کیسے بننا ہے, کیا اس کی زندگی میں چل رہا ہے, وہ کیا کس کی چیزوں سے وہ گزر رہا ہے, اس سے انہیں کوئی کنسرن. یہاں تو ہم بہت سخت ہیں, یہاں بہت نرم ہے. بیٹا وٹ یو ول ایٹ, بیٹا ہر چیز بچے پہ بھی نہ ڈالو, اتنا پیمپرڈ بھی نہ رکھو اور اتنا سخت بھی نہ رکھو, ایک بیلنس کریٹ کرو. اور وہ بیلنس کیسے آئے گا؟ پہلی بات دین کو فالو کر کے آئے گا. ہمارے دین میں بہت بیلنس سکھایا گیا ہے. اگر آپ دین کو ایز اے لرننگ دیکھیں نا تو بہت بیلنس سکھایا گیا ہے. کیسے بات کرنی, کیسے ٹریٹ کرنا ہے. فیملی ٹائم کی بہت امپورٹنس ہے, کوالٹی ٹائم کی بہت امپورٹنس ہے. آپ کو یہ روح ہے نا, سول نیڈس کنیکشن. آپ کو بچے کو حق کرنا ہے, آپ کو بچے کو ٹچ کرنا ہے, کھانے کے ٹائم, تیار کرتے ٹائم, اسکول کے ٹائم. آپ کو اس کی ذہن میں یہ باتیں ڈالنی دیٹ بیٹا یو آر سیف ود می, وٹ ایور ایموشنز یو ہیو, جو بھی فیلنگ آپ فیس کر رہے ہو, میں پہلا بندہ ہوں جس سے آپ نے بات کرنی ہے. آپ وہ محبت اس کو پریکٹیکلی صرف لفظوں سے نہیں, اپنے ایکشن سے دکھاؤ. اور جب وہ اپنی کوئی غلطی آپ سے شیئر کرے تو آپ اسے کو کوئی بات نہیں, بیکاز یو ہیو شیئرڈ ود می, آئی ایم ہیئر ٹو گائیڈ یو. دیکھیں نا, بچہ ہے, غلطی تو وہ کرے گا, بچہ ہے, وہ سیکھے گا کیسے؟ جب تک وہ کرے گا نہیں وہ سیکھے گا کیسے؟ میں بھی شام اتنی غلطیاں کرتے ہیں, ابھی ہم ایڈلٹ ہیں ٹھیک ہے, ہو جاتی ہیں, لیکن ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں, کتنے ایسے دھوکے ہمیں مل جاتے ہیں کریئر چوائسیز میں, بزنس میں. ہم سیکھ رہے ہیں نا, تو بچہ بھی سیکھتا ہے. سختی حل نہیں ہے, کنیکشن حل ہے. کم از کم آج کل کے ماں باپ پھر جب یہ کہیں گے نا ہمارا بچہ ہماری نہیں سنتا ہے, تو کیا آپ نے اس کی سنی تھی؟ دیٹس اے ویری بگ کوسچن. آپ نے اس کی سنی؟ سیڈ ٹو سے اپنے بچوں کو فیملی میں تیسرے بندے کے آگے آپ انسلٹ کر رہے ہیں. اس کی سیکرٹ باتیں کہ اگر اللہ معاف کرے, جیسے کوئی بھی بچے میں ایشوز آتے ہیں نا, تو میرا بیٹا تو آج کل یہ فیل کر رہا ہے, میری بیٹی تو آج کل یہ حرکتیں کر رہی. کیوں جب آپ اپنے بچے کی عزت نہیں کرتے نا, تو جب وہ بڑا ہوگا وہ آپ کی عزت بالکل بھی نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ اب پیرنٹس کو بتانا کتنا ضروری ہے, یا کس طرح سے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ ہر بچہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا؟ اور آج کل اس میں پیسے بھی نہیں ہیں مہوش. ہم کہتے ہیں جس ڈگری میں زیادہ پیسے بچے نے اس میں جانا, لیکن وہ گنی چنی کچھ ہم نے فیلڈ سلیکٹ کر رکھی ہیں. میرے بچے نے ڈاکٹر بننا ہے, میرے بچے نے وکیل بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ گنی چنی کچھ ہم نے فیلڈز رکھی ہوئی ہیں, لیکن ہر بچہ اس لائق نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں, میرے ابا جی نے جو سٹارٹ لیا تھا, جو ان کی خواہش تھی مجھے لے کے, پہلے نمبر پہ ڈاکٹر بننا. پتر جی تسی ڈاکٹر بننا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب کوشش کرتے ہیں. بایو رکھ لی, ہم نے پڑھنا شروع کیا. ایسے ہی انہوں نے میرے ساتھ مذاق کیا, اپنے پاؤں پہ بلڈ لگا کے آ گئے, اور میں تو بس دیکھتے ہی بے ہوش. میں نے کہا پتر جی آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. میں نے کہا ڈیفینیٹلی نہیں بن سکتے. اچھا جی, اس کے بعد کیا جی؟ پتر جی آپ نے وکیل بننا ہے. میں نے کہا چلے یہ ٹھیک ہے, اوکے فائن. اور میں نے اس کے 3 سال پڑھا بھی, لیکن جب فائنل ایئر کی بات ہے, میں نے کہا بھائی بہت آئے نا, یاد ہی نہیں ہو رہے, کیسے اس کو پڑھیں. انٹرسٹ لوز کر دیا نا, بیکاز وہ تھا ہی نہیں. تو لاسٹ میں ابا جی نے پوچھا, پتر جی تسی دسو بڑھنا کی چاہتے ہو؟ میں نے کہا ابا جی اینکر بننا ہے. تو لاسٹ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو اب تمہاری مرضی ہے, اب تم وہ بن کے دکھاؤ. تو اب جب انہوں نے میرے پہ ڈالی, جو میرا انٹرسٹ تھا اس میں نے اپنا 100% دیا. پہلے وہ ڈاکٹر کی طرح وہ بھی انٹرسٹ نہیں تھا, وکیل کی طرح وہ بھی نہیں تھا. اچھا کرتے ہیں, یعنی کہ کوشش کر رہے تھے, لیکن انٹرسٹ بچہ اسی چیز میں لے گا جس میں وہ خود آگے جانا چاہتا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر, وکیل, انجینئر نہیں بن سکتا یار. اچھا, یہ وہی ہے نا 19ویں صدی کی ایکسپیکٹیشنز کے بچے نے یہی بننا, کیونکہ سوسائٹی سمجھتی ہے اگر آپ ڈاکٹر ہو تو آپ عزت دار ہو. سوسائٹی کی کیوں سننی ہے آپ نے؟ کیوں آج کل ماں باپ ابھی بھی اس دور میں بھی ان چیزوں کے اوپر, آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پیسہ اے آئی میں, سب سے زیادہ پیسہ ابھی آگے جا کے جاب ہوا کرے گی کہ آپ پرومپٹ رائٹر ہیں, آ جائیں. ٹھیک ہے, پرومپٹ رائٹر, ایون اے آئی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر سے پرومپٹ لکھنے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ لیٹ دیم ایکسپلور, لیٹ دیم گرو. آج کل وہ آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں, امیزون کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. چیک رکھیں, نظر رکھیں, ساتھ دیں, سمجھیں, لیکن لیٹ دیم گرو پلیز. ریکویسٹ ہے بھائی, یہ مہرین کی طرف سے اتنی پیاری سی مسکراتی ہوئی ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ کریں. بچوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کتنی ضروری ہے. ہم بچوں کی تعریف نہیں کرتے. بچوں کی میں کہتی ہوں ہر انسان اپریسیشن کا فیول ہے نا یہ, سیریسلی. ابھی میں اس میں بھی دین کی ایگزامپل دیتی ہوں. میرا پرسنل, چونکہ میں تھوڑا اس چیز میں ہوں اسپرچولی, اللہ کریم جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ذات اتنی رحیم ہے, اس نے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں کہا گیا دن میں 5 دفعہ میرے سامنے کھڑے ہو کے کہو قل هو اللہ احد, یا اللہ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی ایک ہے.
مطلب وہ ذات جو اتنی رحیم ہے وہ کہتی ہے کہ آ کے تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں. ایسے ہی ہم بات کر رہے ہیں, ہم اس کو بتا رہے ہیں, ہم شیئر کر رہے ہیں, ایکسپریس کر رہے ہیں. وائی ڈونٹ وی ایکسپریس؟ کیونکہ اللہ, ہم اسی مٹی سے بنے ہیں نا جو اللہ کی ذات نے بنائے, اور ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی, جیسے کہتے ہیں نا جو خالق ہے اس کی خصوصیات بھی اللہ نے ڈال دی بندے کے اندر تھوڑی تھوڑی. تو ہم لوگ بھی بھوکے اپریسیشن کے. میں آج بھی دیکھیں مہوش, اگر ہم بہت کچھ اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اندر ہی اندر چھوٹا سا بچہ ہے ہمارا جو ویلیڈیشن کا بھوکا ہے کہ ہماری فیملی ہماری تعریف کرے گی. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو کہ اچھے پیرنٹس بننا ہے یا اچھے بچے بننا ہے, یا دونوں کا آپس میں ماں باپ کا اور بچوں کا جو تعلق ہے وہ مضبوط رکھنا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایڈوائس؟ مجھے لگتا ہے کہ آج کل پلانڈ شادیاں ہونی چاہیے, پلانڈ بچے پیدا ہونے چاہیے, اور آپ کو یہ رسپانسبلٹی کا اندازہ ہونا چاہیے. بچے از ناٹ جسٹ لنکڈ ود دا ڈائپر, دودھ اینڈ ادر ایکسپینسز. اگر آپ ایک ننھی جان کو اس دنیا میں لا رہے ہیں تو کیا آپ ریڈی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے آپ نے اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ جب سے بچہ آپ کے پیٹ میں تب سے اس کی تربیت شروع ہو گئی ہے. جو ماں بول رہی ہے, جو ماں پڑھ رہی ہے, جو ماں سیکھ رہی ہے, وہ بچے پہ افیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا انٹلیکٹ جڑا ہوا ہے اس چیز سے, اس کی برین کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ جڑی ہوئی ہے اس چیز سے. کیا آپ ریڈی ہیں اپنے بچے کو لینے کے لیے؟ یہ سوال آپ کی طرف سے بھی ہم ناظرین کو چھوڑ کے جاتے ہیں بریک کی جانب ہم نے بڑھنا. تھینک یو سو مچ مہرین, آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی والدین کی توقعات کی بات کریں, اگر اس میں محبت اور سمجھداری کے ساتھ یہ توقعات ہیں تو یہ بچے کی طاقت بن جائے گی. لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو یہ دباؤ کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی بچے کی کامیابی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. جو کیونکہ وہ آپ اس کو وہ چیز بنا رہے ہیں, اس ڈگری کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یا ان فیلڈ کی طرف آپ دھکیلیں جو بچہ خود نہیں بننا چاہتا یا اس کی مرضی نہیں ہے. تو بچے کو اپنے اوپر بلیو کرنے دیں اور اس کو اس بلیو کے ساتھ ایک اچھا انسان بننے دیں. بریک کی جانب بڑھے ناظرین, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین, اگلا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے, وقت کی ضرورت ہے, اور 2026 کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہمارا ہوگا, بیکاز آغاز ہو چکا ہے 2026 کا. یہ فرسٹ ویک ہے اس نئے سال کا, تو اس میں اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا بڑا ضروری تھا. ٹاپک ہے وہ میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاتی ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم آتے ہیں رپورٹ کی جانب جو کہ کراچی سے ہے. مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کی بات کرتے ہیں ناظرین. کھانے پینے کی بات کریں, اوڑھنے پہننے کی بات کریں, رہنے کی بات کریں, یعنی کہ روٹی کپڑا مکان ان چیزوں کی بات کریں, تو ہر چیز کے اندر ہمیں اس وقت مہنگائی دیکھنے کو مل رہی ہے. سو کراچی سے یہ رپورٹ ہے, دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے. کاشف ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں. جی کاشف, آگاہ کیجیے گا. جی مہوش, پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی جو ہے وہ اشیاء خوردنوش ہوں یا دیگر چیزیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول اینڈ مینجمنٹ سسٹم موجود ہے. لیکن ضلعی حکومت ہو یا صوبائی حکومت, ان دونوں اداروں کے افسران جو ہے وہ ایسا بالکل کرنے سے قاصر ہے, اور اس کے جو ہے خمیازہ جو ہے وہ شہریوں کو بھگتنا پڑتا ہے, چاہے وہ بچت بازار ہوں یا عام مارکیٹیں. لوگوں کو جو ہے وہ قیمتوں سے زائد رقم دے کر جو ہے اشیاء خوردنوش یا دیگر چیزیں خریدنا پڑتی ہیں. کراچی میں تو تقریباً ہفتے کے 7 روز جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں بچت بازار لگائے جاتے ہیں, لیکن شہریوں کو اس کا مکمل افادہ نہیں ہوتا. چاہے جو ہے وہ سبزی لے لیں آپ, یا چاول لے لیں, آٹا لے لیں, اس سمیت دیگر اشیائی خوردنوش کی چیزیں لے لیں, وہ جو ہے وہ کمشنر کراچی کی جانب سے جو نرخ جاری کیے جاتے ہیں ان نرخوں میں نہیں فروغ کیے جاتے. یہی حال عام مارکیٹوں کا بھی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اوور آل بات کریں تو کراچی شہر میں صرف جرائم پیشہ بھتہ خوری ملوث نہیں, بلکہ سرکاری اداروں کے افسران یا اہلکار بھی اس مارکیٹوں سے بھتہ خوری میں ملوث ہے. پرائس کنٹرول مینجمنٹ ہو یا ڈرگ انسپیکٹر ہو یا فوڈ اتھارٹی کے افسران ہو, وہ مختلف ریسٹورانوں یا بڑے میڈیکل اسٹور یا بڑے اس کے جو ہے وہ پرائس کنٹرول مینجمنٹ یا چیزوں کی جانچ کے بجائے وہ ہفتہ وار وصول کرتے ہیں. اور شہریوں کا یہی الزام ہے کہ ان سرکاری اداروں کے افسران اور اہلکاروں کے کام نہ کرنے کے باعث انہیں اشیاء خوردنوشوں ہوں یا جان بچانے والی ادویات ہوں یا ریسٹورنٹ میں فیملی کے ساتھ کھانا کھانا ہو, یہاں پہ ہمیشہ جو ہے وہ اضافی پیسے دینے پڑتے ہیں, اور جس کے باعث جو ہے وہ شہری دن بہ دن جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں, لیکن ان کی سنوائی کہیں نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ کاشف. ناظرین, ڈیفینیٹلی کراچی کیا پورے پاکستان کی بات کریں تو اس وقت مہنگائی جو ہے وہ ہمیں سر اٹھاتے نظر آ رہی ہے, بلکہ سر اٹھا چکے. لیکن 2026 میں ہم ذرا پازیٹیو ہے, ہم چاہتے ہیں کچھ اچھا ہو,
اور سٹارٹ میں ہی ہم نے یہ ٹاپک اس لیے رکھا تھا کہ جو اس سے ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس پہ ضرور اکٹھا ہو جائیں اور سیریس اس ایشو کو لیں کہ مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا، یہ مہنگائی کا جو جن بے قابو ہو چکا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کی ایلیٹ کی بات کریں تو بہت ہی ایک مخصوص ایک لمیٹڈ طبقہ ہے، آپ صرف اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ کا مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس طبقہ بہت زیادہ ہے، آپ نے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک بھی یہی ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے معاشرے پر، اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ ہم اگر 2025 کی ہم بات کریں، اس میں جو ہم پروگرام کرتے ہیں تو اس میں مہنگائی کے حوالے سے یا اس کے جو اثرات کے حوالے سے جو ہمیں دیکھنے کو ملا، جو ہم نے ہمارے مہمانوں سے ڈسکس کیا، جو ہمیں سننے کو ملا، وہ یہی کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کے جو جرائم ہے وہ بہت زیادہ بڑھے ہیں، کیونکہ روزگار اس طرح سے ہے نہیں، بچوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن ان کے اس طرح سے نوکریاں نہیں مل پا رہی، تو کہیں نہ کہیں وہ جرائم میں انوالو ہوتے نظر آئے۔ تو اب 2026 میں ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی سلسلہ ہو، گورنمنٹ کو اس پہ سیریس ایکشن لینا ہوگا کہ نوجوانوں کے لیے کوئی ایسے جابس کوئی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ کریں، جابس کی ہوں، بزنس کی ہوں، تاکہ وہ ایک نیگیٹو جو امپیکٹ آ رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، بیکاز فیملی کہتی ہے کہ آپ اتنے سال لگا کے آپ کو پڑھایا ہے، اب ہمیں کوئی اس کا ریٹرن تو دیں، فیملی کو تو افورڈ کریں، لیکن اب چونکہ اس کو نوکری نہیں ملتی تو وہ اب اگر ہم بات کریں جو کم سے کم اس وقت ہم سیلری دیکھتے ہیں 20,000، 25، 30 یا 35,000، ایون 50,000 بھی کر لیں، مجھے بتائیں رائٹ نو جو سچویشن ہے، جو چیزوں کی ابھی آپ نے رپورٹ بھی دیکھی کراچی سے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں، تو 50,000 میں وہ کیا کیا افورڈ کرے گا؟ گھر کا راشن افورڈ کرے گا، بچوں کی فیسز افورڈ کرے گا، بجلی کے جو بل ہیں وہ افورڈ کرے گا، یا پھر گھر کا کرایہ یا جو کپڑے شپڑے آپ نے لینے ہوتے ہیں پہننے کے لیے ان کو افورڈ کرے گا؟ 50,000 میں گھر چلانا ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیا اگر اس کو نہیں کنٹرول کرتے تو کیا نقصانات ہو سکتے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بیشتر کافی دفعہ یہ ہمیں پہلے بھی پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، آپ جو ہے وہ سیاسی اور سماجی آپ شخصیت ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے بھی ہم نے ان کو بہت دیکھا، اس میں بھی یہ پیش ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم ذرا جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی کو لے کے کیا ان کے تاثرات ہیں اور کس طرح سے یہ ایک ہمیں ایک ویژن دیتے ہیں کہ بھائی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، یا ان کے مائنڈ میں کیا ہے کہ مہنگائی ہے یا پھر نہیں ہے۔ یہ ہم انہیں سے جان لیتے ہیں۔ راجہ عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم راجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا راجہ صاحب۔ بتائیے گا سب سے پہلے تو ہم آپ سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری آمدن ہے، جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بات بھی کی کہ دیکھیں 20-25,000، 30,000 یا بہت حد تو 50,000، یہ تو بڑا میں نے زیادہ بتا دیا، کم ہی ہے اس سے جو ایک سٹارٹ اپ ایک بچوں کو جو یا نوجوانوں کو سیلری ملتی ہے۔ اخراجات کی بات کریں تو وہ کہیں گنا زیادہ ہے، یعنی آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ والی یہاں پہ بات ہے۔ آیا یہ فرق جو ہے یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور جیسے آپ نے نئے سال کا ذکر کیا تو میری دعا ہے کہ نیا سال ہمارے امت مسلمہ کے لیے ایک بابرکت ثابت ہو۔ آمین آمین۔ اور دوسری بات، جس طرح آپ نے مہنگائی کی ہے، آپ نے ابھی تھوڑی سی دیر پہلے کراچی کی ڈاکومنٹری بتائی، میں کیونکہ خود میرا تعلق راولپنڈی سے ہے اور پنجاب میں سیکٹری انفارمیشن بھی ہوں نون لیگ راولپنڈی سے، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے میں پنجاب کے حوالے سے جس طرح میں بات کروں گا تو ابھی پرائز کنٹرول کی کمیٹیاں ہماری سی ایم صاحبہ نے بنائی ہوئی ہیں پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں آپ یہ دیکھ لیں، جس طرح آپ نے بے روزگاری کی بات کی ینگسٹر کے لیے، تو بے روزگاری کے اس پہ جو ہماری مریم نواز سی ایم صاحبہ نے جو انیشیٹو لیے ہیں، آپ وہ انیشیٹو یہ ہے، جس طرح ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا قرضے والی نوجوان کو قرضے کی اسکیم، وہ اسی لیے قرض کے لیے انہوں نے اس پہ یہ انیشیٹو لیا تاکہ جو نوجوان ہیں وہ بے روزگاری سے بچ سکیں، اگر وہ قرضہ ان کو ملتا ہے تو وہ کوئی اپنے چھوٹے پیمانے پہ کوئی کاروبار شروع کر سکیں۔ یہاں پہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے سی ایم پنجاب کا، لیکن یہاں پہ ایک اعتراض میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ وہ جو قرضے دیے جاتے ہیں ان کے جو ایک پورا پروسیجر ایک رکھا جاتا ہے وہ اتنے ٹف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یا پھر جس کے تھرو آپ وہ سارا پروسیجر کروا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اتنے لمبے وہ آپ کو کہنا کہ ایم سی کیوز میں ڈال دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار مجھے یہ قرضہ چاہیے ہی نہیں ہے۔ تو اس کو آپ نے
نہیں سمجھتے کہ آسان بنانا چاہیے؟ اگر سی ایم کے نوٹس میں یہ چیز نہیں ہے تو ان کو اس پہ ضرور نوٹس لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے. اگر اس میں دیکھیں اصل اس میں دوسری سائڈ پہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں نا, دیکھیں اگر اس پہ اسٹرکٹنس نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے یہ اس لیے اتنی ایس او پیز ہوتی ہیں کہ یہ قرضہ اسی کو مل سکے جو اس کا مستحق ہے. اب جو مستحق نہیں ہے اس کے وسائل ویسے بھی اچھے ہیں تو اب وہ قرضے لے لے تو جو مستحق ہے اس کا حق نہ مارا جائے. اب یہاں مستحق کو جو نا ویئر کرنے کی بھی ضرورت ہے, وہی چیز ہے کیونکہ قرضے وہ لے جاتے ہیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں. نہیں تعلقات والا. میں اچھا ایک بات بتاؤں, اس ٹائم پہ ریسنٹلی آپ ہماری سی ایم صاحبہ کے, بلکہ انہوں نے میڈیا پہ یہ واضح بات کی, انہوں نے کہا میں میرٹ پہ, انہوں نے ایون پنجاب میں انہوں نے کہا کوئی ڈی سی ای سی, میں کسی کی سفارش, میڈم نے کہا میں نہیں مانتی, میرٹ پہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کسی کی سفارش, کسی سیاسی کی سفارش نہیں, جو میرٹ ہوگا جو کام کرے گا وہ اس کو سیٹ پہ. اگر میرٹ پہ کام ہونا شروع ہو گیا نا تو یہ پاکستان کامیاب ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں اب جس طرح آپ نے جرائم کی بات کی, جرائم کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا جو سی ایم صاحبہ نے سی سی ڈی بنائی پنجاب میں, اس میں آپ بلیو کریں, میرا تعلق پنڈی سے ہے, پنڈی کے علاوہ اوورآل پنجاب کی بھی میں بات کروں اور پنڈی کی بھی بات کروں, جرائم کی ریشو میں واضح کمی ہوئی ہے. اور اس میں اس لیے کمی ہوئی ہے کہ کیونکہ ان کو یہ اس سی سی ڈی نے بہت اچھا مطلب ایسا ان کو پتہ ہے کہ بھئی اس پہ اب نو کمپرومائز. اچھا یہاں پہ ایک اب اور چیز, یہ جو آپ نے سی سی ڈی کا ذکر کیا کہ وہ ایک فورس بنائی گئی کہ جرائم جو ہے وہ کم ہو سکے, وہ اس سے بالکل کمی آئی سی سی ڈی کی وجہ سے, بالکل آئی. اب میں یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی پنجاب کی کوئی خبر تھی, ویڈیو میرے سامنے آئی تھی کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ جو ریڑیاں لگانے والے, جی وہ پیرا فورس, اس میں اس کے لیے پیرا فورس بنی ہے. اصل میں یہ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, جو ایسی جگہوں پہ لگا لیتے ہیں جہاں پہ انتظامیہ منع کرتی ہے, الاؤ نہیں ہوتا, آپ میں جو سمجھتی ہوں کہ آپ انہیں فائن کر کے ان کو وارن کریں یا فائن کریں کہ نیکسٹ ٹائم وہ وہاں پہ اس جگہ پہ ریڑی نہ لگائیں. اب چونکہ یہ وہ طبقہ ہے, یہ ہماری بہت بڑی تعداد میں یہ طبقہ پایا جاتا ہے, اور ان کے جو آپ دیکھیں جو جس طرح سے یہ گھر چلا رہے ہیں وہ ہم سب اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن میں نے جو اس ویڈیو میں دیکھا مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ وہ ریڑی اب اس نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے خریدی ہوگی یا بنوائی ہوگی, اب فائن کرنے کی بجائے اس ریڑی کو توڑا جا رہا ہے. اب وہ بیچارہ بعد میں وہ ریڑی کہاں سے بنوائے گا, پھر تو آٹومیٹکلی وہ پھر جرائم کی طرف جائے گا کیونکہ آلریڈی مہنگائی بہت زیادہ ہے, وہ کہاں سے چیزیں پوری کرے گا. دیکھیں آپ نے جو بات کی آپ کی اپنی جگہ, اب آپ نے جو دیکھا ہے, اب اس کے بیک اینڈ پہ جو چیز ہے, اب میں آپ کو بتاؤں, اب اس طرح لاسٹ ٹائم جس طرح یہ میں پنڈی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا, اس پہ جہاں پہ انہوں نے کہا ہے روڈ ہے جہاں پہ آپ ریڑی نہیں لگا سکتے, رش بنتا ہے, ٹریفک کتنی, آپ کو پتہ ہے ابھی کتنے ابھی نئے پروجیکٹ بنے صرف رش کی وجہ سے, صرف رش کی وجہ سے کہ ٹریفک کا فلو نہ ہو, ایمبولینس ہوتی ہے, لوگ اپنے ٹائم پہ پہنچ نہیں سکتے اپنے کاموں پہ. تو اس حوالے سے اب ایک بندے کو, ریڑی والے کو اگر ایک دفعہ منع کیا ہے, اس کو فائن کیا, وہ باز نہیں آیا, دوسری دفعہ منع کیا ہے, تیسری دفعہ منع کر, پھر بھی اس کے لیے پھر یہ پیرا فورس میڈم نے بنائی کہ ریڑیاں توڑ دیں, نہیں ریڑیاں توڑ نہ دیں, انہوں نے پیرا فورس بنائی. پر اس میں جب ایک بندہ اس چیز پہ اس کو 2 سے 3 بار وارن کرنے کے بعد بھی وہ منع نہیں ہو رہا, تو اس سینس میں ایسا کوئی مطلب یہ ریڑی توڑنے والا معاملہ ہو گیا ہوگا. لیکن ریڑی تو بیچارے کی نہ توڑے, جو میں وہی بات ہے یہ چیز کا میں اس پہ میں نے جو آپ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے ہو گیا ایسا معاملہ, اس میں کسی اگر پیرا فورس کے کسی بندے سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا. اچھا اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں, ذرا میں گھریلو بجٹ کی طرف یا مہنگائی کے دباؤ کی طرف آتی ہوں, کیونکہ ایک باہر بندہ جو کمانے جا رہا ہے اس نے وہ لا کے گھر دینا ہے, گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلنا ہے. اب ذرا مجھے بتائیے گا کہ 2026 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کس طرح سے سروائیو کرے, اس نے کچن کے اخراجات جو ہیں وہ اٹھانے ہیں, بچوں کی تعلیم کی بات کریں, ہیلتھ یعنی کہ میڈیسن کے اگر صحت کی بات کی جائے, یا یہ بجلی گیس اور پیٹرولیم کے جو اخراجات ہیں وہ اس نے پورے کرنے ہیں. آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2025 میں وہ ان چیزوں کو کیسے افورڈ کرے گا؟ دیکھیں جی 2025 میں جو ٹائم تھا اور کافی پروجیکٹس تھے پنڈی کے حوالے سے, اسلام آباد کے حوالے سے. اب میں اسلام آباد کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں جو ابھی جو ہے پروجیکٹ کا افتتاح ہوا ہے, ٹھیک ہے, کچھ دن پہلے جو کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھ لیں جو سرینا چوک کا جو کام ہے, وہ تو آپ یہ چیزیں, اب مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ جو یہ تو وہ پروجیکٹ ہے یہ نا، پروجیکٹ آپ مہنگائی کے حوالے سے جو جی بات میں کر ذرا رہے وہ ہیں، کھانے پینے اور گھریلو چیزوں کی بات کر رہی ہوں. گھریلو چیزوں کے حوالے سے دیکھیں یہ ہے کہ جب مہنگائی کم ہوگی، کیونکہ ابھی آپ نے رپورٹ بھی دیکھی نا کہ کراچی کی کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی جی، ہو چکی ہیں. ابھی جو میں تو لٹرلی میں اپنی بات بتاؤں تو میں آج جو نا وہ آج بھی بات کر رہی تھی جب میں گھر سے نکل رہی تھی کہ میں نا گیس کا بل سوچ رہی ہوں کہ اس دفعہ کیا آنے والا ہے. مطلب میرے جیسے بندے کا یہ حال ہے تو بیچارے جو دھاڑی دار طبقہ اس کا کیا حال ہوگا. اب بات وہی ہے کہ میں دوسری طرف بات کروں گا تو وہ سیاسی بات چلی نہیں، جائے ہم گی. نیوٹرل بات چاہتے کرنے کہ کے ہم نیوٹرل ہو کے میں یہ جواب بات دیں. یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں 2000 جب یہ الیکشن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 23 کے بعد، اب اس سے پہلے اب بہتری ہو رہی ہے اور اب بھی آگے مجھے تو لگ رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے. سنیں اب مہنگائی میں اب دیکھیں پیٹرول کی قیمت اب کم ہوئی ہے ریسنٹلی، ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی کم ہوئی ہے. 10 روپے کم کرتے ہیں 20 روپے بڑھا دیتے ہیں، اس وہی کو میں کیا اب کم یہی چیز سمجھوں. ہے نا، اب یہی چیزیں دیکھیں اس سے پہلے جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے جو قرضے لیے اس چیزوں میں ہم جھگڑے میں ہیں تو ٹائم لگتا ہے. دیکھیں کچھ ٹائم لگتا ہے ملک کو بہتری. دیکھیں آپ مجھے نا ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی آپ مجھے بنا دیں کہ جیسے ابھی آپ خود دیکھ لیں. اچھا میں یہ نہیں کہتا، آپ یہ دیکھ لیں ہمارے الحمدللہ پاکستان کی اس سے پہلے جو گورنمنٹ آئی، میں نام نہیں اس کا لیتا، اب آ کے ہماری گورنمنٹ میں جس طرح الحمدللہ اب ہمارے اسلامی ممالک میں، اسلامی ممالک کے علاوہ باہر یورپین دیکھ لیں، اس میں کس طرح ہمارے پاکستان کا نام ہے. وزٹس کو چھوڑیں نا، وزٹس کو چھوڑیں، جو پاکستان کے شہری ہیں، جو اس میں رہنے والے جو فرد ہیں، جو عام آدمی ہیں، اس کو دیکھیں، اس کو سیاست سے بہت دور بات جا کے کہیں لینا دینا ہوگا. پہلے تو وہ کہے گا کہ میں نے بچوں کا پیٹ پالا ہے. دیکھیں محب وطن جس کا اگر پاکستان کا دیکھیں نام روشن ہوگا تو وہ ہماری قوم کا بھی جو ہے نا وہ ہر ایک بندے بیچارے کا پیٹ تھوڑی بھریں گے، اس نے تو خود کما کے کھانا ہے. وزٹ کی بات نہیں کر رہا میں، اس طرح اوورال بات کر رہا ہوں جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ہمارے پی ایم شہباز شریف صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی آگے انشاءاللہ مہنگائی بھی ختم ہوگی انشاءاللہ. ہم بہت ترقی کی طرف مزید جائیں گے. 2026 میں ہم بہت پر امید ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ نا ایک 50,000 کے بجٹ میں ایک عام آدمی کے گھر کا تھوڑا سا بجٹ بنا کے مجھے بتائیں کہ وہ کیسے چلائے گا، مہنگائی کو ہم کیسے کنٹرول کریں. اب یہ دیکھیں میری بات سنیں، اب آپ نے 50,000 کی بات کر دی بجٹ کی، یہ میں نے زیادہ دیا ورنہ کم ہے. سن لیں، اب ایک بندہ اپنے ایکسپینس اس کے لاکھ روپے ہے یا 1.5 لاکھ ہے تو وہ تو ظاہری سی بات ہے اس کا 50,000 میں گزارا نہیں ہوگا. تو پھر یہاں اداروں کو چاہیے نا سیلری بڑھائیں. پر اب اداروں کو دیکھیں، اداروں کو چاہیے گا سیلری بڑھا رہے. اب بھی اداروں کو سیلری جب بڑھائیں گے وہ ابھی اب جس طرح پنجاب میں اور وفاق میں بھی آگے جس طرح اب جابس آ رہی ہیں، جاب کے مواقع آئیں گے، اس میں یہ ہوگا کہ جب جاب کے مواقع آئیں گے جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہوگی اور آپ کا جو ہے نا تنخواہیں بھی اچھی ہوں گی. فار دی بیسٹ. خواتین جو ہیں وہ اس وقت نصف سے زائد ہماری آبادی اب خواتین پر بھی ہے اور اس ملک کی ترقی میں ہماری عورتوں کا بھی بہت نمایاں ہاتھ ہے. تو آپ ناظرین کو کیا ایڈوائس یا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اپنی خواتین کو کیسے امپاور کریں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو میڈم نے ہماری سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے خواتین پہ تو اس ٹینیور میں بہت زیادہ، کیونکہ خود بھی ماشاءاللہ وہ ایک خواتین ہے اور سی ایم اور کس طرح دن رات محنت کر رہی ہیں انہوں نے تو اس میں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے خواتین کو اس معاشرے میں رسپیکٹ دلائی ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے روزگار کے لیے مواقع جو ہے نا وہ جو ہے کیے، جس طرح ابھی ان کا ریسنٹلی ان کا جو ہمیں چونکہ بریک کی جانے پڑنا ذرا کمپلیٹ کریں. جیسا ریسنٹلی پروگرام ان کا تھا دھی رانی کا پروگرام تھا، جو جن کی بے سہارا، جن کو افورڈیبل نہیں تھی ان کی شادیاں، تو وہ جو ہے نا ان کی شادیاں کروائیں. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ راجد صاحب. ناظرین ڈیفینیٹلی جیسے انہوں نے سی ایم پنجاب کا ذکر کیا تو اس طرح وہ خواتین کو امپاور کر رہی ہیں. اوور آل لوگوں کو جو ہے وہ خواتین کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. بریک کے جانے پڑے ناظرین، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن وہ خوبصورتی کیا ہے، کس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ بتانے سے پہلے ہم ذرا نیکسٹ ڈوز کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ جو سٹوری ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. امریکہ کی ناظرین یہ ایک سٹوری ہے جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور ایک غلطی
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ غلطیاں جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں, کچھ غلطیاں آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہیں, لیکن یہاں پہ جو غلطی ہے وہ ایک خاتون سے ہوئی ہے, اور کہتے ہیں کہ عورت کبھی غلط نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود ہم یہ آپ کو بتانا چاہیں گے ناظرین کہ امریکہ کی ایک خاتون سے غلطی جو ہوئی ہے, اس نے اس خاتون کو لاکھوں ڈالر جتوا دیے. صحیح سن رہے ہیں ناظرین آپ نے, خاتون نے ویب سائٹ سے $2 فاسٹ پہ ٹکٹ خریدنا تھا, لیکن انہوں نے حادثاتی طور پہ $20 کا ٹکٹ خرید لیا, اور امریکی خاتون کو ایک غلطی نے $2.5 لاکھ کا جیک پاٹ جتوا دیا. اور یہ آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں ناظرین, امریکہ کے شہر سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے, انہوں نے بتایا کہ ویب سائٹ سے $2 فاسٹ پہ ٹکٹ وہ خریدنا چاہتی تھی, لیکن ایک حادثاتی طور پہ انہوں نے $20 جو ہے وہ ادا کر دیے, اور دیکھتی دیکھتی کیا ہوا کہ وہ جیت جاتی ہیں, یعنی کہ $2.5 لاکھ جو ہے ان کا جیک پاٹ لگ جاتا ہے ناظرین. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاتون نے $2,50,000 کا جیک پاٹ جو ہے وہ جیت لیا. انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے نتائج چیک کیے تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جیت چکی ہیں. ناظرین اس طرح کے جو حادثے ہیں وہ ہونے چاہیے, یہ خوبصورت حادثے جو ہے نا یہ زندگی میں ہوتے رہنے چاہیے, کیونکہ جب اس طرح کے خوبصورت حادثے ہوتے ہیں تو وہ بڑے اچھے جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں. تو یہاں جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ عورت غلط نہیں ہوتی, اس کی کبھی غلطی نہیں ہوتی, لیکن یہاں اس خاتون کی غلطی نے جو ہے وہ اس کو جتوا دیا. تو یہ اس طرح کی ڈیلی ڈوز آپ لوگوں کے ساتھ ہم اس لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کچھ غلطیاں اچھی ہوتی ہیں, جیسے آپ نے ایڈ بھی سنا ہوگا نا کہ کچھ داغ اچھے ہوتے ہیں, تو اسی طرح کچھ غلطیاں اچھی ہوتی ہیں جو آپ کرتے رہا کریں, ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ذرا آج کا ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. مری کے حوالے سے ہم بات کریں گے, یا اوور آل ٹورزم کی ہم بات کریں گے, کیونکہ جب ہم تفریح کی بات کرتے ہیں, ہم ٹورزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو لے کے کافی سارے ہمیں مشکلات بھی آتی ہیں, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی یہ ضرورت بھی ہے. اب ضرورت کیوں ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے, یا آپ لوگ اس کو ضرور جانتے ہوں گے کہ آپ فریش فیل کرتے ہیں, آپ اپنے 9 to 5 جاب سے, اپنے بزنس سے نکل کے آپ کافی فریش فیل کرتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ آپ کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو آیا اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں ٹورزم کی, جب ہم بات کرتے ہیں سیاحت کو, جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ بڑی تیزی سے ناردرن ایریاز کا رخ کر رہے ہیں, سنو فال ہو رہی ہے, برف باری کا سلسلہ جاری ہے, تو لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. لیکن جہاں آپ نے انجوائے کرنے کے لیے جانا ہے, ایسے جو اسپاٹس ہیں, ایسے ہماری جو سیر و تفریح کی جو جگہیں ہیں, آپ نے جب وہاں پہ جانا ہے تو کچھ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں, کچھ احتیاط آپ نے کرنی ہوتی ہے, کچھ آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے جن کو آپ نے سر انجام دینا ہوتا ہے. اس میں کیا ہے, ہم جو دیکھتے ہیں, جو ہم فیل کرتے ہیں کہ لوگ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے, اپنی حفاظت کو لے کے جو ہے وہ چیزوں کو مینج نہیں کرتے, وہاں پہ پلاسٹک پھینک دیتے ہیں, جو کچھ کھایا وہاں پہ ریپر جو ہے وہ پھینک دیے. آپ دیکھیں وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا موسٹ آف دا ٹائم رویہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن پہ بات کرنا بڑا ضروری تھا, تو اس پہ آج ڈسکشن کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی آپ انسپیکٹر ٹورزم ہیں عثمان مجید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم عثمان. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے, میں بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عثمان مجھے بتائیے گا, اس وقت آپ مری کو لک آفٹر کر رہے ہیں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس وقت ٹورزم کی اور ٹورسٹ کی, لوگوں کا جو ایک آمد و رفت ہے اس کا سلسلہ تو جاری ہے, لیکن کیا کوئی مشکلات وہاں پہ پیش آ رہی ہیں؟ جی میم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جی میں ایز اے ٹورزم انچارج مری یہاں پہ کام کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس ابھی کافی ٹورسٹ جو ہے نا, یہ ابھی سنو فال کیونکہ ریسنٹلی ہوا تو کافی زیادہ ٹورسٹ ہمارے پاس آئے ہیں. جو سب سے بڑا ایشو جو یہاں پہ فیس کیا گیا ہے وہ ٹریفک کا تھا بیسیکلی, کہ ٹریفک کی وجہ سے اویئرنیس نہیں ہوتی لوگوں کو, تھوڑی سی گاڑی سلپ ہوتی ہے تو وہ گاڑی بند کر کے روڈ پہ ہی اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ٹریفک آپ کی جو ہے وہ کنجیشن ہوتی ہے اور گاڑیاں بلاک ہوتی ہیں. تو سب سے میجر ایشو تو جو یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے ابھی تک وہ اوبویسلی ٹریفک کا ہی تھا, گاڑیاں ان کا تھا ایشو. صحیح. اچھا, اگر ہم وہاں کے مقامی لوگوں کی بات کریں, ان کی لائف کی بات کریں, تو یہ جو سیاحت کی وجہ سے کیا ان کو کچھ مشکلات یا کچھ چیلنجز کا سامنا ہے؟
मैडम ऐसे चैलेंजेस तो उनको नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है, यहाँ कोई और यहाँ पे बिजनेस तो नहीं है, तो उनको तो ऑब्वियसली एक बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है बिकॉज ऑफ टूरिज्म के लोग आ रहे हैं, दे आर अर्निंग सो मच। आ जाके जो चैलेंज आता है वो कल्चरल डिफरेंस का आ जाता है समटाइम्स, जी वो एक थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन फिर वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन के साथ एक तरीके के साथ उसको हैंडल कर लिया जाए। तो मेजर चैलेंज मुझे तो नहीं लगता कि कोई यहाँ पे है फॉर द लोकल्स। सिर्फ एक ये कल्चरल डिफरेंस वाला एक थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन वो भी समहाउ मैनेज कर लिया जाता है। जी ठीक। अच्छा उस्मान बताइएगा कि जिस तरह आपने स्नोफॉल का जिक्र किया, बर्फ़बारी का जिक्र किया, न्यू ईयर पे मैं खुद वहाँ पे थी, मैंने देखा जब पहली बर्फ़बारी हुई, बहुत ज़्यादा लोग इंजॉय कर रहे थे, लेकिन इतनी शदीद हुई कि अगले दिन हमने देखा कि कुछ जो हमें ग्रीनरी नज़र आ रही थी बिल्कुल वो वाइट हो गया। तो इस सिचुएशन में किस तरह से लोग जो हैं एक हिफाजती इक़दामात की बात करें, या आप जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे जो आपके लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, तो आया वो किस तरह से उनको उनके हेल्प आउट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि अगर आप ज़्यादा बर्फ़बारी वाले इलाके में जा रहे हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है? मैडम जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे होते हैं उनको भी हम एडवाइजरी क्वेश्चंस दे रहे होते हैं, अपने जो हमारे फेसबुक के पेजेस हैं वहाँ पे भी उनको दे रहे होते हैं कि जब आपने मरी आना है तो एक तो आपने 1-2 दिन का बैकअप के जो अपना ड्राइव फूड है वो आपने लाजमी लेके आना है। आपका जो गाड़ी का टैंक है वो उसको फुल हो उसको, और स्नो में आपकी जो गाड़ियों टायर का वो है प्रेशर है, हवा वो बिल्कुल कम होनी चाहिए ताकि वो स्लिपिंग ना हो। फिर अच्छा स्नो चेंज का बताया जाता है। और वाइल जब अभी ये स्नोफॉल चल रही थी अबाउट 2-3 AM रात के, तो हम लोग हर गाड़ी का दरवाज़ा शीशा उसका नॉक करके उनको बता रहे थे कि आपने किस तरह से शीशा डाउन रखना है ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड वाला वो फैक्टर ना हो। तो इस तरह से मैम हम लोग एडवांस में भी इनको प्रिकॉशंस एडवाइजरी जारी कर रहे होते हैं, और वाइल ऑन ड्यूटी या वाइल ऑन ड्यूरिंग स्नोफॉल तब भी हम लोग स्पेशली इस चीज़ पे फोकस किया होता है कि वो गाड़ी हमें खड़ी नज़र आए तो हम जाके उसको नॉक करके उनको बताएं, उनको समझाएं थोड़ा सा। ज़बरदस्त। अच्छा मैंने जो एक चीज़ मुझे जिस दुश्वारी का सामना करना पड़ा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, उस पे आप ज़रा ज़रूर बताइए। आपने कहा कि पेट्रोल टैंक फुल होना चाहिए, लेकिन हम कुछ पाकिस्तानी आवाम ऐसी है कि हम कहते हैं अच्छा रास्ते से पेट्रोल डलवा लेंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ, मैंने कहा अच्छा मरी के रास्ते में पंप होगा तो मैं वहाँ से पेट्रोल डलवा लूँगी, क्योंकि जो स्टार्ट में पंप आता है जब हम इस्लामाबाद एग्जिट करते हैं उस पर काफ़ी रश था। अब मेरे साथ ये हैपनिंग हुई कि रास्ते में मुझे कहीं भी, मैंने रमादा तक जाना था तो मुझे रास्ते में कहीं भी कोई फ्यूल पंप नज़र नहीं आया और मेरी गाड़ी जो है उसको लाइट लग गई। हमने कहा करूँगी मैं यहाँ क्या, तो मैंने लोगों से पूछा पंप का होगा, उन्होंने कहा कि आपको आधा घंटा ऊपर ट्रैवल करके जाना होगा, वहाँ पंप मिलेगा। मैंने कहा ऊपर जाने के लिए मज़ीद फ्यूल चाहिए, बिकॉज हाइट है, चढ़ाई है, तो आपको वो तो जो लाइट लगी हुई है वो तो कभी मुझे नहीं पहुँचाएगी। तो ये कुछ इस तरह की दुश्वारियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसमें जो एक आम आदमी है या आम शहरी है वो किस तरह आप लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, अगर खुदा न खास्ता उसकी गाड़ी बंद हो जाती है तो कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? मैम ये पेट्रोल का इशू एक रीजनेबल आपका पॉइंट आपने हाईलाइट किया है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पूरे इस्लामाबाद से लेके मरी तक बस कोई पेट्रोल पंप नहीं है, और ये वाली कंप्लेंट्स हमें डेली बेस पे ऑब्वियसली आ रही होती हैं। फिर इसका सोल्यूशन ये है कि डिफरेंट हेल्पलाइंस हैं, लाइक हमारी टूरिज्म की हेल्पलाइन है 1421, उस पे हमें कंप्लेंट्स आ रही होती हैं इस तरह की, तो वो हम जाते हैं प्रॉपरली उनको गाड़ी उनकी टो कर दी, और अगर वो वाला ना हुआ तो फिर उनको पेट्रोल प्रोवाइड कर दिया ताकि वो पेट्रोल पंप तक समहाउ पहुंच जाएं, और फिर उनको जो है वो अपना टैंक रिफिल करवा लें। तो इस तरह से ये मैडम डिफरेंट जो अच्छा डिपार्टमेंट्स जो सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, जो रास्ते से हमें जो मुझे पेट्रोल मिला वो तो बड़ा महंगा मिला, यकीन करें 1.5 लीटर की बोतल थी, इतनी महंगी उन्होंने दिया। मुझे मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो मजबूरन मुझे उनसे पेट्रोल लेना पड़ा। तो इस पे भी ज़रा आप लोग कोई रोकथाम के लिए कोई इक़दाम करते हैं कि शहरियों को ये दुश्वारी ना हो कि ऑलरेडी पेट्रोल नहीं है, ऊपर से जो मिल रहा है वो इतना महंगा मिल रहा है? जी जी बिल्कुल मैम, इस पे काफी हमने वर्कआउट किया है पिछले 2-3 अभी तो शायद आप रिसेंटली अब हम मरी विजिट करें तो आपको जो प्राइसेस हैं, जो ओवर अरे चार्जिंग मैं के और जो रिसेंटली की बात कर रही हूँ, मैं न्यू ईयर वहीं पे थी, वापसी पे मेरे साथ ये हुआ है ज़्यादा दूर की वो बात नहीं है रेयर केसेस में भी मैम को हो जाए इस तरह का
ادروائز ہماری کی کوشش ہوتی ہے کہ کنٹینیوسلی اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو تاکہ یا کسی بھی اس طرح کا کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ایگزیکٹلی. اچھا نیٹ ورک کا بھی ایشو بہت زیادہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اب جیسے اسنو فال ہے, کہیں کوئی گاڑی بند ہو جاتی ہے, گاڑی آپ کی سلپ ہو جاتی ہے, سلائڈ کر جاتی ہے, تو آیا اب جو وہاں پہ انتظامیہ ہے یا آپ فورسز کو کال کرنے کے لیے یا آپ تک میسج پہنچانے کے لیے پھر آپ کیا کس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نیٹ ورک نہ ہونے کی صورت میں آپ کیا کریں؟ میڈم نیٹ ورک کا ایشو یہاں پہ ہے نہیں, مطلب کہ ہوتا نہیں ہے بالکل بھی. کو نیٹ کی سلو ہو سکتا ہے لیکن نیٹ ورک یہاں پہ وہ جو ہے نا وہ یعنی 24 کال گھنٹے شال کر اویلیبل. سکتے ہیں اگر انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو؟ کال جی میڈم, وہ کال ہر ٹائم آپ کر سکتے ہیں. ہمارا سینٹرل کنٹرول روم ہے پیٹ شیئر کا, وہاں پہ پھر پرسنلی کانٹیکٹ شیئر کیے ہوتے ہیں, ہیلپ لائنز ہیں. دوسرا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا پیٹرولنگ جو ہے نا اس کو مؤثر بنائیں تاکہ جو جن کا کوئی ایشو ہے, کوئی فون ڈیڈ ہو گیا ہے یا کوئی اسی بیٹری بھی طرح سے ڈیڈ نا ہو سکتی ہے. 13 فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں مری میں, اگر آپ نے نوٹ ڈاؤن کیا ہو. ہر کلومیٹر, ہر 500 میٹر کے بعد ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے. تو اس طرح کا اگر میجر ایشو بنتا ہے ٹورسٹ کو تو وہ فوری کسی بھی فیسیلیٹیشن سینٹر پہ جاتے ہیں, تو ان کو جو بھی ان کی ایشوز ہیں, جو بھی ان کو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہم فوری وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. دیٹس ریلی گریٹ. اب یہ اب عام عوام بھی اس سے اگر اویئر ہوگی تو زیادہ ایزی ہو جائے گا. مجھے بتائیے گا کہ اب چونکہ ویکیشنز بھی ہیں, بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں, موسم بڑا اچھا ہو چکا ہے, برف باری ہو چکی ہے, لوگ تو کراچی والے, پنجاب والے اسپیشلی ان ایریاز کا رخ کرتے ہیں ویکیشنز میں. تو اگر ہم مری سائڈ کی بات کریں تو کتنی گاڑیوں کے انٹرس کی یعنی کہ اسپیس ہوتی ہے, اور کتنے ٹائم بعد آپ جو ہے وہ انٹرس بند کر دیتے ہیں کہ اب مزید گاڑیوں کا داخلہ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے؟ میڈم کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ گاڑیوں کا جو داخلہ ہے وہ بند نہ ہی کیا جائے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں. یہ نیو ایئر نائٹ سے بھی ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں تھیں, لیکن ایسا ان ہی کی جو ہے. انٹرنس لیکن تھی جب میں وہ واپس آ رہی تھی 2 بند. بجے انٹری بند کر دی گئی تھی, انہوں نے کہا اب آپ آگے مری نہیں جا جی سکتے. جی میڈم, وہ ایشو یہ تھا کہ رات کو سنو فال کی وجہ سے گاڑیاں ادھر کافی پھنس چکی تھیں, تو وہ مجبوری میں پھر ہمیں یہ تھا کہ مزید جو گاڑیاں ہیں وہ نہ آئیں. تو پھر ہم نے رات کے کو 2-3 بجے, مطلب ہماری پہلی یہی کوشش تھی کہ گاڑیاں آئیں, لوگ سنو فال کو انجوائے کریں, ان کو پراپر دیکھیں. بند کر دینا انٹری اٹس ناٹ اے سولوشن نا, تو یہ یس, ہم نے مینج سب سے کرنا ضروری ہے. تو یہ سب سے لاسٹ آپشن ہم لوگوں نے رکھا ہوتا ہے. تو اس رات سم ہاؤ سنو کی وجہ سے جب گاڑیاں اسٹاک ہوئی تو کچھ دیر کے لیے ہمیں جو انٹری ہے اس کو بند کرنا پڑا, اور جیسے ہی گاڑیوں کے رستے کھلے ہیں تو وہ انٹری ہم نے دوبارہ اس کو اوپن کر دیا تھا. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا عثمان کہ ہم دیکھتے ہیں مال روڈ کی اگر میں خاص کر بات کروں, لوگوں کا بڑا کریز ہوتا ہے کہ ہم نے مال روڈ جانا ہے, وہاں گھومنا ہے. ہم کچھ جو ہے وہ ایریا پیدل ہم کراس نہیں کریں گے, ہم کہیں گے کہ بالکل وہاں ٹاپ پہ جا کے ہماری گاڑی جو ہے وہ سٹاپ ہو اور گاڑی سے نکلے اور ساتھ ہی مال روڈ ہم چلے جائیں. تو وہاں پہ ہمیں یہ ٹریفک جام کی کافی سچویشن جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو آیا اس کو کس طرح سے آپ زیادہ بھیڑ کو یا ٹریفک کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ میڈم یہ ایک میجر ایشو ہے امریکہ جس پہ گورنمنٹ آف پنجاب ابھی کام کر رہی ہے, وہ یہ پارکنگ کا ایشو, کہ آپ گاڑیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ پارکنگ کے بہت زیادہ ایشوز ایسے تھے. ہی ہے. تو ابھی اس کے لیے مال روڈ کے ادھر بھی پارکنگ پلازا بنائے جا رہے ہیں. پھر جیکا گلی آپ جاتے ہوئے نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا, وہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے. جی. تو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑی وسیع پارکنگ بنائی جا رہی ہے تاکہ گاڑیاں وہ وہیں پہ پارک ہو سکیں. دیٹس ریلی گریٹ. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بیکاز جہاں پہ ہم انتظامیہ کی بات کرتے ہیں, فورسز کی بات کرتے ہیں, ان سے ریلیونٹ ادارے ہیں, جیسے آپ ٹورزم کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, تو یہ ادارے تو اپنے ذمہ داری کو سمجھے ہوئے, لیکن ایک عام شہری جو ہے یا جو ٹورسٹ وہاں پہ جا رہا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم میم ان کو ایک رسپانسبل ٹورزم کے لیکچرز بھی دیتے ہیں کہ ایک رسپانسبل سٹیزن کی طرح وہ آئیں. گاڑی جو ہے وہ روڈ پہ نہ پارک کریں, کیونکہ سب سے زیادہ ایشو یہی ہوتا ہے, گاڑیاں روڈ پہ پارک نہ کریں. ان کے لیے جو پارکنگ بنی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو پراپرلی اس کو پارک کریں اس کو. اس کے بعد پھر یہ پولوشن کا میڈم ایک جو ہے نا میجر ایشو, کہ لوگ ہیں اپنا انجوائے کیا, ریپر پھینک دیے, جو بھی کھانا کھایا وہ انہوں نے روڈ پھینک دیے چیزیں, جس کی وجہ سے کافی جو ہے نا جو نیچرل ایک بیوٹی ہے وہ ایفیکٹ. تو اس طرح یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہم ہر ٹورسٹ کو کہتے ہیں کہ ایک تو آپ رسپانسبل سٹیزن, اپنی گاڑی کا لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں.
गाड़ी प्रॉपरली अच्छे तरीके से पार्क करें। थैंक फिर ये यू वाला सो मच उस्मान, थैंक्स फॉर योर टाइम। नाज़रीन, डेफिनेटली जहाँ पे हम इससे रेलिवेंट इदारों की बात करें, पुलिस की बात करें, वो अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी तरीके से वहाँ से अंजाम दे रहे हैं। मैंने ख़ुद भी वहाँ पे देखा है। लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें भी हमारे ज़िम्मेदारियों को समझना है, उन्हें अदा करना है कि अगर आप जा रहे हैं किसी ऐसे नॉर्दर्न एरिया में, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं आप टूरिज़म के लिए, तो आपने वहाँ पे प्रॉपर अपनी गाड़ी को पार्क करना है, ना कि आपकी वजह से 10 लोगों को और दुश्वारी का सामना करना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो आपने लेने होते हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत देर पर और बहुत बड़े रिजल्ट्स होते हैं। ब्रेक के जाने पड़े नाज़रीन। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बड़ा खूबसूरत है। हम खूबसूरती पे ही बात करेंगे, कुछ ब्यूटी टिप्स पे ही बात करेंगे, लेकिन इन डिटेल टॉपिक बताते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला टॉपिक हमारा बड़ा खूबसूरत है। जैसे इससे पहले हम खूबसूरत जगहों की बात कर रहे थे, खूबसूरत मौसम की बात कर रहे थे, इसी तरह अब ज़रा हम आपके फेस ब्यूटी की बात कर लेते हैं। मौसम ठंडा है, अब बर्फ़बारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो हमारे जो स्किन है, हमारा फेस ड्राई होना शुरू हो जाता है। मेकअप हम ख़वातीन ने डेली करना है, ये तो हमारी ज़रूरत है। जैसे हम रोज़ाना खाना खाते इसी तरह हमने रोज़ाना मेकअप भी करना है। हमने कहीं बाहर सब्ज़ी ख़रीदने जाना है तो भी हम जल्दी से टचअप करेंगे, पफिंग लेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, लाइनर वाइनर मस्कारा लगाएंगे, तो हम जाके सब्ज़ी ख़रीदने जाएंगे। और अगर कहीं किसी फंक्शन पे जाना है फिर तो भाई हमारे 16 श्रृंगार होते हैं, और ये 16 श्रृंगार कहीं नहीं जाते। इसमें कुछ तब्दीली आती है मौसम के साथ साथ, अब वो उस तब्दीली को आपने समझना है। सो हम आज सर्दियों में खूबसूरत मेकअप कैसे कर सकते हैं, किन प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कितने स्टेप्स होते हैं मेकअप के, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो स्किन टाइप है ये डिफरेंट होती है, कुछ ड्राई होती है, कुछ ऑयली होती है, कुछ नॉर्मल होती है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एक ही प्रोडक्ट हर टाइप की स्किन पे यूज़ नहीं हो सकता। उसके लिए आपको डिफरेंट अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको चाहिए होता है प्रोडक्ट, मेकअप चाहिए होता है। फिर हम अपने बालों की बात करें, ये भी बड़ी अहम खूबसूरती है। हमारे खूबसूरती में एक नुमाया किरदार अदा करता है हमारे जो बाल हैं, इनका शाइनी खूबसूरत होना, अच्छे दिखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम आए दिन कलर्स करवा के और डिफरेंट ट्रीटमेंट लेके एक्सपेरिमेंट कर करके इनका बेड़ा गर्क कर लेते हैं। अगर तो आप किसी अथेंटिक बंदे के पास जाएंगे, ट्रेन बंदे के पास जाएंगे जो एक्सपीरियंस्ड होगा, फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए किसी राइट लेफ्ट सैलून में घुस गए तो स्किन के साथ साथ, फेस के साथ साथ आप अपने बालों का सत्यानाश कर सकती हैं, जो कि हम नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए ये टॉपिक रखा कि 2026 की बात की जाए तो 2026 में आपने अपने आप को खूबसूरत दिखाना है। अगर कहीं ना कहीं अपने आप को बिगाड़ लिया है, अपने मेकअप के अपने फेस के अकॉर्डिंग नहीं कर रही, तो उस हवाले से आपको गाइड किया जाए और बालों की केयर किस तरह से यकीनी बनाई जा सकती है उस पर बात की जाए। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अक्सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करती रहती है और जब भी आती है बड़ी खूबसूरती के साथ हमें बताती है कि हमने किस तरह से अपने स्किन केयर को यकीनी बनाना है, मेकअप हमें किस तरह से करना है, और मेकअप को बाद में अगर रिमूव करना है तो उसके बाद जो केयर है वो किस तरह से यकीनी बनाई जा सकती है। हुमा वकार हमारे साथ है। जी, अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच हुमा आपके वक्त का। हुमा, बताइएगा कि 2026 शुरू हो चुका है, उसका ये फर्स्ट वीक है और लोग तब्दीली चाह रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी की बात करें, उसमें अपने कारोबार की बात करें, उसमें अपनी खूबसूरती की बात करें, उसमें भी वो एक नुमाया चेंजिंग चाहते हैं। बिकॉज 2026 जो है वो लोग बड़े इसमें पुरुमीद हमें नज़र आ रहे हैं हर लिहाज से। तो हम ख़वातीन पीछे क्यों रहे अपने मेकअप को लेके? तो ज़रा बताइएगा कि 2026 में आप क्या ब्यूटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या सजेस्ट कर रही हैं कि मेकअप में कुछ चेंजिंग्स आई हैं, कुछ सॉफ्ट, लाइट, डार्क, किस तरह से? जी, मैं विश चेंजिंग्स तो आपको पता है आती ही रहती हैं, और जैसे जैसे हमारा मीडिया जो है वो एडवांस हो रहा है तो माशाल्लाह हमारा क्लाइंट जो है वो भी अवेयर हो रहा है हर चीज़ से। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट उनको बता सकें, और जो सबसे स्पेशली बात होती है वो ये कि उनको उनकी स्किन के अकॉर्डिंग बताएं। जब तक आप चीज़ अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करेंगी तब तक आपको वो बेनिफिट नहीं मिल सकता जो उसका एक्चुअल होता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को देखें कि वो किस टाइप की है। अच्छा, ये हम अब कहीं ना बड़ी गलती कर जाते हैं, हम अपनी स्किन को नहीं रीड करते या नहीं चेक करवाते, ऐसे ही है। तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट से करें राब्ता कि हमारी स्किन टाइप क्या है, कौन सी चीज़ें जो हमारे सूट करती हैं, कौन सी चीज़ें जो सूट नहीं करती। तो ये बहुत ज़रूरी होता है मेकअप में भी, स्किन की जो हम केयर करते हैं उसके लिए भी, हर चीज़ के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन टाइप को रिकॉग्नाइज करें कि वो कैसी है। ऑलराइट, मेकअप स्टार्ट जब हमने करना है तो
फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं जो ज़रूरी हैं? देखिए, मेकअप से पहले जो है ना, वो जो स्टेप्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि जो बाद में मेकअप के होते हैं। आपकी क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले। मेकअप से पहले अगर आपकी बेस क्लीन नहीं है, देखिए जो मेकअप है वो आपके कोई भी दाग धब्बे वो तो छुपा सकता है, लेकिन आपकी जो स्किन को टेक्सचर को चेंज नहीं कर सकता। ऐसे तो टेक्सचर को हमेशा क्लीन करने के लिए आपको डेली बेसिस पे आपकी क्लेंजिंग है और वीकली बेसिस पे आपका एक्सफोलिएशन है। एक्सफोलिएशन आपको डेली बेसिस पे नहीं करनी, ओके, ट्वाइस अ वीक इनफ होती है। तो वो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपकी टोनिंग, कि जो पोर्स आपने एक्सफोलिएशन से ओपन कर लिए हैं उनको क्लोज ज़रूर करना है, वरना स्किन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। क्योंकि पोर्स ओपन होंगे, उसमें डस्ट चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही एक्नी प्रोड्यूस करते हैं फिर बाद में, और ब्लैक हेड्स, ये सब चीज़ें इसी वजह से होती हैं जब आपके पोर्स ओपन होते हैं। अच्छा, मेकअप से पहले एक स्टेप यूज़ किया जाता है प्राइमर, वो हर स्किन टाइप के लिए ज़रूरी होता है या कुछ स्किन टाइप के लिए? हर स्किन टाइप के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन प्राइमर डिफरेंट होते हैं। वो अकॉर्डिंग स्किन होते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो आप मॉइस्चराइज़र बेस नहीं होगा, वो जेल बेस, वाटर बेस होगा। और वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। जब पोर मिनिमाइज हो जाएंगे तो स्किन आपकी खुद से फ्रेश हो जाएगी। और इसी तरह जब आपकी ड्राई स्किन है तो उस पर जो मॉइस्चराइज़र यूज़ होगा वो आपका मॉइस्चराइज़र बेस होगा, जो प्राइमर यूज़ होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे भी आपने ख्याल रखना है कि जो प्राइमर लगा रहे हैं वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि आपने एक ले लिया, आप कोई भी ले लिया, ऑयली है या ड्राई है, आपने वो नहीं देखा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। और बेस हमारी जो है उसका हम बेस में ऑफ कोर्स देखें, जो ये दिसंबर टू फेब ये हमारे मंथ है, इसमें ह्यूमिडिटी लेवल बहुत लो चला जाता है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम गर्म कपड़े यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो हमारी स्किन जो है वो उसको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो वो आप अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है, शिया बटर है आपका, डिफरेंट टाइप की जो डीप आपको मॉइस्चराइज़ करते हैं वो आप यूज़ करें। अच्छा, बेस जो है वो आप कौन सी सजेस्ट करती हैं, लिक्विड हो या जो डिफरेंट स्टिक्स? लिक्विड ज़्यादा बेहतर है आपके सब इसमें विंटर में। लिक्विड ज़्यादा बेहतर है, वो यूज़ करें। अच्छी ब्लेंडिंग होती है, क्योंकि आपने नीचे मॉइस्चराइज़र लगाया होता है, अच्छी ब्लेंडिंग होती है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देती है। ओके, अब यहाँ पे ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, कुछ लोग बेस बनाते हुए रगड़ते हैं, एक होता है टैप करना, एक कुछ लोग रगड़ते हैं। अब सही तरीका कौन सा? नहीं, टैप करना जी। रब करेंगे तो वो कभी भी आपको इवन टोन नहीं देगी, हमेशा टैप करें। ओके, अच्छा, मैंने देखा है बहुत एक्सपीरियंस्ड, अपने आप को समझती है, सॉरी टू से सबकी बात नहीं करूँगी, सैलून वाली। जी हाँ। जो अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे ना ज़्यादा बताती हूँ चीज़ें, बजाय कि मैं राइट लेफ्ट सुनूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो ना रगड़ती है, अब उससे आपकी स्किन भी हर्ट हो रही होती है। बिल्कुल। तो अब मैं उनको कहूँ कि भाई इसका तो 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इसको अब क्या कहूँ कि बाजी रगड़ मत, उसको टैप कर। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। ऐसे ही है। तो आया क्यों हम इस चीज़ को नहीं समझते? क्योंकि अब देखिए, अगर मैं जा रही हूँ आपके पास आ रही हूँ या किसी और ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जा रही हूँ, तो ये सोच के जाऊँगी कि भाई हुमा को इतना ज़्यादा आता है, इसका 30-35 साल का 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे फेस को देखते ही ये समझ जाएंगे कि इसको कैसा मेकअप चाहिए, कैसा कट चाहिए, कैसे इस बेस आएगी। अब अगर वही मेरा सत्यानाश कर दे तो मैं कहाँ जाऊँ फिर? बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या हमारी ये ख़वातीन, ख़ासकर जो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, वो इस स्टेप को क्यों नहीं समझती? वो एक पॉलिटिक्स में एक बड़ा वो सेंटेंस चल रहा है। हाँ। कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, फिर ये सीखते भी नहीं है। कोशिश नहीं करते। ओके। तो एग्जैक्टली ये बात है कि अगर आप इस फील्ड में आ ही गए हैं तो काइंडली सीख के आइए। और जहाँ सीखने जाएं तो वो भी कंफर्म कर लें कि जिनसे सीख रहे हैं आया उनको भी आता है या नहीं। आप अपने पैसे वेस्ट ना करें, पहले ये कंफर्म करें कि जिस एकेडमी से आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको खुद भी आना होना चाहिए। ऐसा ना उनको खुद ही ना आता हो तो वो आपको क्या सिखाएंगे, आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। पैसा मेकिंग मशीन होगा और कुछ नहीं। हाँ, आपको खूबसूरत वो नहीं बनाएगी। ऐसे ही। सर्दियों में दिन और रात की जो स्किन केयर रूटीन है, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, दिन में जो हम बाहर जा रहे हैं तो हमें सनस्क्रीन लगानी ही है। सर्दियों में भी? जी, सर्दियों में भी मॉइस्चराइज़र बेस होगी, वाटर बेस नहीं होगी। और दूसरा, जैसे हमारा विटामिन सी है,
یہ بہت اچھا ہوتا ہے, وہ یوز کریں آپ. اور نائٹ میں آپ کا موئسچرائزر چلے گا, ڈی موئسچرائزنگ ہوگی, اور جو بھی آپ کی اسکن کے اکارڈنگ پروڈکٹ ہے وہ یوز کریں, لیکن وہ ڈیپ موئسچرائزر ہو. اچھا, اگر ہم پراپر اپنی اسکن کیئر روٹین نہیں فالو کرتے, چاہے وہ ڈے کی ہے یا نائٹ کی ہے, آیا اس سے ہماری اسکن پہ اس کے کیا اثرات یا کیا نقصانات سائیڈ افیکٹس تو دیکھیے آتے ہیں نا, کون سے کسی بھی چیز. اب اگر ہم موئسچرائز نہیں کریں تو ہماری جو اسکن ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ رنکل کاز کرتی ہے. اس کے بعد آپ کی اسکن کی جو فریشنس ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک آپ اکثر ایڈ میں دیکھتے ہوں گے, وہ ایسے کر کے آپ کو نا پلپی اب وہ لک دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ اسی لیے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اسکن کے اندر کتنا موئسچرائزر موجود ہے اور وہ کتنی فلیکسیبل ہے. جتنی فلیکسیبل ہوگی آپ کے اتنے جو رنکلز ہیں نا وہ آپ کے کم سے کم آئیں گے, لیٹ آئیں گے. تو وہ جب تک کھانا نہیں کھلائیں گے آپ بیچاری اسکن کو. اگر آپ چاہتے ہیں بڑھاپا جلدی نہ ہے تو کیئر کریں, بالکل کیئر کریں, بالکل کیئر کریں. اور ہم یہ انیشلی 25 کی ایج کے لوگ ہوتے ہیں, 30s کے ہوتے ہیں نا, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. جیسے آپ 30 کراس کرتے ہیں وہ فوراً آپ کے فیس پہ امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کیئر نہیں کر رہے تو. اوکے, تو اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے, یہ کیئر کی طرف اب آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کچھ سائیڈ افیکٹس کی بات کر رہے تھے. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ میک اپ ہم کرواتی ہیں تو اگر سیلون سے کروایا تو اس کو جب ہم واش کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں, تو بعد میں ہمارے فیس پہ پمپلز آ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ ہائیجین پرابلم ہے کہ جو اسپنچز یوز ہو رہے ہیں, جو اپلیکیٹرز یوز ہو رہے ہیں, یا وٹ ایور جو بھی چیز آپ اسکن پہ ٹچ کر رہے ہیں, اگر وہ واش نہیں ہے اور ہائیجینک آپ اس کو ساری نہیں پورا کرتے تو وہ کاز کرتی ہے. اوکے, تو اس کے بعد یہ پمپلز آ سکتے ہیں, تو اس کو آپ مائنڈ میں رکھیں. اچھا, پگمنٹ کا ایشو بڑا بچیوں کے فیس پہ دیکھنے کو مل رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ زیادہ ہارش قسم کے کیمیکل پروڈکٹ یوز کرنا, یا یہ جو اسکن پالش کرواتی ہے بلیچ کا بہت زیادہ یوز کرنا, کیا یہ ایشو؟ ڈفرینٹ ریزن ہے. اوکے, ہر ایک کے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. یہ جیسے آپ پالشر کی بات کریے, اگر پالشر آپ کا فاسٹ بنتا ہے اس میں وہ برننگ کرتا ہے. اگر آپ اپنی ڈائٹ آپ کی پراپر نہیں ہے, وہ لازمہ جو ہے بالکل ہارمونل چینجنگ, ہر چیز کا ڈفرینٹ سیپریٹ افیکٹ ہے. تو وہ سب چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہی رکھنی ہیں, جو کہ ہم نہیں رکھتے. ہاں نہیں رکھتے نا, جنرلی نہیں رکھتے. اب جنک فوڈ آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ ہمارے بچوں میں ان ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے اسٹمک کو اسٹیبل رہنے نہیں دیتا. جب بھی آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہوگا آپ ایکنی پروڈیوس کرے گا, آپ کے ہیئری ہو جاتی ہے, یہ ہارمونل چینجنگ کی وجہ سے ہوتی ہے, یعنی فیس پہ جو بال آ جاتے ہیں ایسے. تو یہ سب چیزیں آپ کو رکھنی ہے اپنی فنگر ٹپس پہ, ڈائٹ کہاں ڈائٹ پلان ہے آپ کا. ویسے میڈیکلی جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی آپ رکھیں گے اپنے نظر میں کہ کیا ہے, کیسے ہے, کس وقت کیا کرنا ہے, کیا لینا ہے, کیا نہیں لینا. اوکے, یہ چیزیں بہت ضروری. ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ خواتین کے جو نا وہ ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے یا بہت ڈرائی دیکھنے کو ملتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بیسیکلی جو آپ کے لپس ہوتے ہیں اس کے اندر آئل گلینڈز نہیں ہوتے نا, تو ہمیں ان کو باہر سے پرووائڈ کرنا پڑتا ہے موئسچرائزر. اور اگر آپ کوئی لو لیول پروڈکٹ یوز کرتے ہیں, لائک کوئی لپسٹک ہے یا کوئی کچھ بھی ایسا آپ گلاس یوز کریں جو کوالٹی وائز لو ہے, وہ بھی یہ آپ کے لپس کو خراب کرتا ہے, کلر خراب کرے گا, ڈرائنیس کرے گا, فلیکی ہو جائیں گے لپس. زیادہ لپسٹک یوز کریں, جیسے اب ہم جو ورکنگ لیڈیز ہیں خاص کر کام کرنے والے, صبح سے شام تک انہوں نے لپسٹک لگانی ہے, تو زیادہ لپسٹک یوز کرنے سے بھی لپس خراب ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اچھی لپسٹک کوالٹی, جی بس کوالٹی ہونی چاہیے, وہ کبھی آپ کے نہیں خراب خرید لیے پھر تو خراب ہوگی. ہاں ایسے ہی ہے. اور رات میں آپ جب ایکسفولیٹ کرتے ہیں تو لپس کو بھی ایکسفولیٹ کر کے اس کو موئسچرائز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اوکے, اپنے میک اپ کو یا اپنے جو بیس فاؤنڈیشن جو بھی اپلائی کی ہے اس کو اسموتھ کیسے رکھے؟ بیکاز ہم موسٹلی یہ بھی شکوہ سننے کو ملتا ہے خواتین کی طرف سے کہ اتنے مہنگے ہم نے میک اپ خریدے ہوئے ہیں, جو بیس ہے, فاؤنڈیشن ہے, اتنی ایکسپینسو ہے, برانڈیڈ ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری بیس اسموتھ نہیں بنتی. کیوں؟ دیکھیے ایک تو ایپلیکیشن, وے آف ایپلیکیشن جو ہے نا وہ جاننا بہت ضروری ہے.
دوسرا جب بھی آپ اوور لیپنگ کریں گے جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا لگا لیجئے, اس کو ٹیپ کیجئے, بلینڈ کریں اور اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیں. لیکن اگر آپ اوور لیپنگ کر دیں گے, وہ یوٹیوب پہ دکھا کے اصل میں ہماری عوام ذرا وہ یوٹیوب بہت بڑا استاد ہے, بہت ہی بڑا استاد ہے کہ وہ انڈر آئی کچھ اور لگا رہی ہیں, کٹس پہ کچھ اور ہے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کچھ ٹک ٹاک پہ, کچھ یوٹیوب پہ وہ ریلز آ رہی ہوتی ہے نا, یہاں پہ ایک کلر, یہاں پہ دوسرا, یہاں پہ تیسرا, چوتھا, 5-6 کلر انہوں نے اپلائی کیے ہوتے ہیں اور وہ اس کو بلینڈ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہماری خواتین انہیں کو فالو کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب وہ جو ہے وہ تو ایک تو کیمرہ ٹرک ہے سب سے پہلے, جی فلٹر ہوتے ہیں. پلس کیا ہے, اگر آپ کوئی چیز یوز کریں تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے. اگر آپ کنٹور یوز کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کہاں بلینڈ کریں گے. ایسے ہی اگر کنٹور کو آپ پورے فیس پہ بلینڈ کر دیں گے تو وہ پھر اس کا امپیکٹ کچھ اور آئے گا, ڈفرینٹ. ایسے ہی تو یہ اس وجہ سے چیز جب تک آپ سیکھیں نہیں اس وقت تک کسی اور کو فالو نہ کریں, جب تک آپ کو خود سے نہ آ جائے. پلس یہ کہ جب بھی اوور لیپنگ ہوگی تو وہ اسموتھنس ختم ہو جائے گی. جتنا ضروری ہے, جتنا ضرورت ہے, چاہے وہ ایک ڈراپ ہے, بس آپ اس کو لگائیں اور اس کو ٹیپ کریں. اوکے. اگر آپ اسٹیک بھی اور پین کیک بھی اور فاؤنڈیشن بھی سب کچھ ہی یوز کریں, جیسے اکثر میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو ان کا یہ بس چلتا ہے کہ جتنا کاؤنٹر پہ میک اپ لگا ہوا ہے وہ سب مجھے لگا دیں. تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں. ہاؤ از دس پاسبل؟ تو بس یہ ہے کہ جتنا ضرورت ہے آپ اتنا یوز کریں, وہ کبھی بھی آپ کو اسموتھ افیکٹ دے گی, ہمیشہ کبھی بھی ڈل نہیں کرے گی آپ. ٹھیک, اور کوشش کریں کہ کم کوانٹٹی مطلب دیکھیے کم کو زیادہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جب آپ زیادہ پہلے منہ پہ لگا لیں گے یا کہیں پہ بھی لگا لیں گے, اس کو کم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا, کچھ ہمارے لوگ ہیں وہ اپنے جو ان کا ایک اپنا کلر کمپلیکس ہے اس سے زیادہ وہ وائٹ چٹا گورا چٹا بننے کا ہمیں بڑا بھوت ہم پہ سوار ہوتا ہے, تو وہ اپنے ٹون سے زیادہ یعنی کہ وائٹ شیڈ یوز کر لیتے ہیں. آیا کیوں؟ کیا اس یہ تو ایک بڑا پتھیٹک سا ایک لگتا ہے. ایسے ہی میرے اکثر جب کلائنٹ آتے ہیں تو ان کو بھی یہی کہتی ہوں, میرے اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں ان کو میں یہی سکھاتی ہوں, کبھی آپ جمپ نہیں کریں گے. اگر آپ 1 لیول پر ہیں, آپ 10 لیول پہ جانے کے لیے جمپ نہیں کریں گے, آپ کو گریجولی جانا ہے. جب تک آپ وہ پگمنٹ اس میں پینیٹریٹ نہیں کریں گے جو 2, 3, 4 لیول پہ ہے, اس وقت تک آپ اپنا ڈیزائر کلر اچیو نہیں کر سکتے. ایسے ہی تو اس میں ہمیشہ اگر آپ کو فیئر ہونا ہے, دیکھیں پنجاب میں یہ رواج ہے کہ چٹا ہونا ہی ہونا ہے. سیریسلی. تو مطلب آپ کراچی میں جائیں یا کہیں اور لیفٹ رائٹ جائیں, ایک پشاور اور ایک پنجاب دونوں میں کلائنٹ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں فیئر لک چاہیے. اب دیکھیں انٹرنیشنلی دیکھیں تو وہ جو ہماری یہ گندمی ہے جو ہمارا سامنا ہوگا اس کو بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, لیکن ہمیں وہ انسان کہیں بھی خوش نہیں ہے نا اپنے. ہم اگر ڈارک ٹون میں تو ہم فیئر کی طرف جانا چاہتے ہیں, وہ فیئر ہے تو ڈارک کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو کبھی بھی ڈائریکٹ آپ اگر بیس یوز کر رہی ہیں تو کبھی بھی آپ ڈائریکٹ اس اپنی جو ڈیزائر کلر ہے نا اس کے اوپر نہ جائیں, وہ آکسیڈائز کرے گا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی اسکن کو گرے فیل کریں گے. کیونکہ ایک ڈارک کے اوپر ایک وائٹ چیز لگائی, گرے کلر کس چیز سے بنتا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ کا کمبینیشن ہوتا ہے, مکسنگ ہوتی ہے, تو وہ اسی لیے آکسیڈائز ہو کے وہ گرے میں چلے جاتی ہے. یہ جو آپ کمپلین کرتے ہیں ہماری بیس گرے ہو گئی ہے, جی اس کی ریزن یہ کہ آپ اپنی ٹون سے اوپر کا لیول جب زیادہ ہی اوپر لیول جو ہے نا وہ یوز کر لیتے ہیں تو وہ آکسیڈائز اوائڈ کریں. اچھا, فاؤنڈیشن کے اوپر جو پاؤڈر ہے وہ آپ کون سا سجیسٹ کرتی, خاص کر اس موسم میں, یہ جو جنوری اور یہ فروری کے یہ 2 مہینے, اگر لوز پاؤڈر یا کمپیکٹ کون سا؟ جی اگر تو آپ کی بیس اچھی ہے اور وہ خود سے ڈرائی ہو رہی ہے, اس کے اندر موئسچرائزر بہت زیادہ نہیں ہے اور وہ ڈرائی کر رہی ہے, تو میں کہوں گی کہ نہ ہی لگائیں, کیونکہ ہم اس پہ بلش لگاتے ہیں, وہ پاؤڈر بلش ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ بلش بھی لیکوڈ یوز کریں اور آپ کی بیس بھی لیکوڈ ہے تو پھر آپ لوز پاؤڈر یوز کریں گے, بڑے برش سے بالکل لائٹ سا, تاکہ وہ ایک جیسے لیئر آ جاتی ہے نا اس کا افیکٹ نہ دے, تو وہ آپ کی اسموتھ رہے گی. لوز پاؤڈر نہیں ہے تو فرسٹ اوائڈ کریں سردیوں میں. سردیوں میں اوائڈ کریں کیونکہ آلریڈی ہماری اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو مزید آپ لگائیں گے تو اور وہ پھٹی ڈرائی سے وہ آئے گی. ٹھیک ہو گیا. بال ہمارے جو ہیں وہ سردیوں میں بڑا رف اور ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جاتے ہیں ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس بھی کرواتے ہیں, کلرز کروانا تو ہم خواتین کو بڑی پسند ہوتا ہے. سو کیا یہ کلرز کی وجہ سے ہمارے بال رف یا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, یا سردیوں میں جو ہم وارم پانی کا گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں سرد ہوتے ہیں؟ جی مہوش, بہت اچھا کوسچن کیا آپ نے. یہ وہی بات ہے کہ ریزن ایک نہیں ہے.
جی ہاں ڈفرینٹ ریزن ہوتی ہیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کلر کا, کلر اس وقت ریزن بنے گا جب اس میں جو مکسنگ ہے وہ غلط نہیں ہوگی. اگر مکسنگ صحیح ہوگی اور جو اس کا والیوم یوز ہو رہا ہے وہ ایگزیکٹ ہوگا تو وہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. نمبر ایک. دوسری بات, جب ہم سردیوں میں ڈرائی فروٹس ہیں اور گرم کپڑے اس کا ہم یوز زیادہ کر دیتے ہیں, لیکوڈ انٹیک کم ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم جو ڈینڈرف ہے نا وہ کریٹ ہونی شروع ہوتی ہے. ڈینڈرف آپ کے جو بال ہیں وہ اس کو ڈرائی ڈیمیج کر دیتی ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ ڈینڈرف نہ ہونے دیں. اس کے لیے اینٹی ڈینڈرف آپ کے شیمپوز بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا بھی استعمال آپ ونس اے ویک کریں, زیادہ نہیں کریں, کیونکہ وہ بھی ڈرائی کر دیتا ہے بالوں کو. کچھ لوگوں کے, میرے جیسے ہیں بیچارے جن کے بال بہت زیادہ آئلی ہیں, یعنی کہ وہ قدرتی طور پہ تیل جو ہے نا وہ نکلنا شروع, جیسے کہ ابھی ہم اسکارف کیا ہوا ہے, اگر یہ اسکارف 2 گھنٹے اور رکھیں گے تو قدرتی طور پہ تیل نکلنا شروع ہو جائے گا. تو ہم جیسے لوگوں کو ڈیلی شیمپو کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے, اگر آپ اپنا ہیڈ واش کرنے سے 15 منٹس پہلے جو یہ وائٹ وینیگر ہوتا ہے یہ جسٹ اپنے روٹس پہ لگا لیں, اور اس کے بعد جی جو سرکہ ہم عام گھروں میں موجود ہوتا ہے بالکل ایسے, اس کو لگا لیں اور اس کے بعد واش کریں. اور شیمپو کے بعد آپ کنڈیشنر ضرور کریں گے, لیکن کنڈیشنر آپ اسکیلپ پہ کبھی بھی یوز نہیں کرتے, یو نو اپنی جڑوں میں نہیں لگانا. جی اینڈز پہ اور لینتھ پہ لگائیں اور تھوڑی دیر چھوڑ دیں. کہ وہ ٹائم اس کو دیں آپ 5 سے 10 منٹ. اس کے بعد واش کریں تو آپ کبھی بھی 3-4 دن تک یہ کمپلین نہیں کریں گے کہ تیل آ رہا ہے, کہ آئل واپس آ رہا ہے. یہ بہت اچھا انہوں نے مشورہ دیا. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد مزید ہم جانتے ہیں, اور یہ جو ابھی انہوں نے ٹپ دیا اس کو ہم ریپیٹ بھی کریں گے, لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آخری سیگمنٹ, آخری ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں سردیوں میں خوبصورتی کے لیے کچھ جدید ٹپس 2026 میں آپ کی خوبصورتی برقرار رہے, آپ کا میک اپ اچھا رہے, آپ کی لک اچھی آئے, آپ کانفیڈنٹ ہوں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اسی پہ بات کریں. ہما ہمارے ساتھ ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بڑا زبردست انہوں نے ٹپ دیا. ہم آئلی بالوں کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ونیگر یعنی کہ سرکہ ہر گھر میں موجود ہے. آپ ہیڈ واش کرنے سے 10-15 منٹ پہلے آپ اس کو اپنے بالوں میں یعنی کہ جڑوں میں لگا لیں, اسکیلپ پہ لگا لیں, اس کے بعد آپ اس کو واش کریں تو آئل نہیں آئے گا. 2 سے 3 دن آرام سے نکل جائیں گے. اور شیمپو کرنے کے بعد کنڈیشنر بھی لگانا آپ نے کہا, جی ضرور, یہ ضروری, اور وہ بھی آپ نے اسکیلپ میں نہیں لگانا. یہ جڑوں میں جو ہم لگا رہے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں جڑیں بھی ہمیں جو ہے نا وہ سلکی چاہیے, تو وہ آپ نے نہیں کرنا. زبردست ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ کچھ خواتین گھریلو ٹوٹکے کر رہی ہوتی ہیں, خواہ وہ بالوں کے ہوں خواہ وہ فیس کے ہوں, تو یہ گھریلو ٹوٹکے ہیں یہ ہمیں کرنے چاہیے؟ کرنی چاہیے, کیونکہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ ایسا نہیں ہوتا. فائدہ ہو نہ ہو نقصان نہیں, نقصان نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ان کا امپیکٹ آپ کو لانگ لاسٹنگ نہیں ملتا زیادہ. آپ ریگولر بیس پہ کرتے رہیں گے تو وہ آپ کا رزلٹ آتا رہے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو کنٹینیوسلی اس کو کرنا ہوتا ہے. ایک چیز میرے مائنڈ میں آئی, کچھ خواتین گھریلو ٹوٹکوں کے اندر لیمن کا یوز کرتی ہیں, وہ صحیح ہے اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کو جب بھی کوئی ریمیڈی بتائے گا نا, وہ بولے گا آپ کو 2 یا 3 ڈراپ ڈال دیں. ہم کیا کرتے ہیں, آدھا لیمو ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ اوور پوائنٹ بالکل ایسے ہی ہے, جب آپ اوور ڈوز کریں گے کسی چیز کو تو وہ اپنا سائیڈ افیکٹ تو دے گا. ہاں, سو اگر 1-2 ڈراپ بولا ہے بس, تو 2 ڈراپ کا مطلب ہے کہ آپ 2 ڈراپ پورا آدھا لیمو نہیں. ہاں تب نہیں, ہم کہتے ہیں رزلٹ ہم کہتے ہیں جی رزلٹ اچھا ہے, لیکن وہ اوور ریئیکٹ کر جاتا ہے. اوکے, یہ انڈے کی زردی سفیدی اچھی چیز ہے, لیکن آپ کے اکارڈنگ اسکن, جیسے جو انڈے کی زردی ہے وہ ڈرائی اسکن کے لیے, اور جو اس کا وائٹ ہے وہ آپ کی آئلی اسکن کے لیے. اوکے, اب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, یعنی کہ صرف انڈا بولا ہوا کہ اسکن کے لیے بالوں کے لیے بڑا اچھا تو لگا لو, لیکن کس اسکن کے لیے کس ٹائپ کے لیے یہ ہمیں نہیں پتہ. اس کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اب ایک نا ہم نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی گیم کھیلنی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے, ریپڈ فائر. یہ ہم نے نا نئی انٹروڈیوس کروائی ہے 2026 میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ذرا اپنے مہمانوں کا چیک کریں آئی کیو لیول کہ وہ کتنا جو ہے نا فاسٹلی کتنے اچھے پوائنٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ریپڈ فائر ہے نا, یہ ٹاپک کے اکارڈنگ یہ آپ کے فیلڈ کے اکارڈنگ ہی ہے. ہم نے کچھ ایکسٹرا اس میں ایڈ نہیں کیا تاکہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, ایک دم سے سوچنے لگ جائے کہ میں کیا سلیکٹ کروں. سو اس لیے آسانی کے لیے ہم نے آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی یہ ریپڈ فائر رکھا ہے. اب آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملنا, فوراً کوئک آپ نے جو ہے نا وہ جواب دینا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک بیوٹی ایکسپرٹ جس کا سالوں سے ایکسپیرینس ہے وہ سڈن فوراً کوئکلی کون سے جو آپشن ہے نا وہ سلیکٹ کرتی ہے. تو آپ ریڈی ہیں؟
तैयार हैं? रेडी। रेडी हैं जी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। मेकअप या स्किन केयर? सोचना नहीं है। अरे मतलब मेकअप या स्किन केयर? हाँ, स्किन केयर। ओके, सोचना नहीं है जी, अभी आपने जितना सोचा इतना नहीं सोचना, ओके। ठीक हो गया। लिप बाम या लिपस्टिक? लिप बाम। ओके, क्रीम ब्लश या पाउडर ब्लश? पाउडर ब्लश। ओके, बीबी क्रीम या फाउंडेशन? बीबी क्रीम। सोचना नहीं बीबी क्रीम, जनरली बीबी क्रीम। Generally BB दोनों। ओके, दोनों चल सकते हैं। जी, जी। ओके, ठीक हो गया। हेयर ऑयल या हेयर सीरम? ऑयल। सोच रही है, सोचना नहीं है। ओके, ठीक हो गया। नेचुरल ब्यूटी या फुल मेकअप? दोनों। आजकल तो बड़ा जरूरी है ये दोनों। ठीक हो गया। घरेलू नुस्खे या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स? दोनों। दोनों, ठीक हो गया। नाइट स्किन केयर या डे रूटीन? नाइट। नाइट। नाइट क्यों? कंपलसरी है ना। नाइट क्यों? देखिए दिन में तो फिर भी हम सारा कुछ करते रहते हैं, लेकिन रात को उसको आपने रिलीफ ज़रूर देना है क्लीन करके, ओके। ताकि हमारी जब स्किन हम जब सोते हैं तो हमारी स्किन रिपेयर हो रही होती है, यस, रिलैक्स होती है। और जब आपके पोर्स क्लोज होंगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा और उसके ऊपर लेयर होगी, तो वो उस तरह से वर्क नहीं कर सकेगी, ब्रीथ नहीं कर सकेगी जैसे कि उसको करना चाहिए। ज़ाहिर है, इतना मेकअप जैसे होगा तो ज़रूरत बेचारे है। को सांस लेने का मौका कहाँ मिलेगा? जी, तो जैसे रात उसको को ये ज़रूरत रिलैक्स है। होती है। बिल्कुल। ठीक हो गया, यानी कि नाइट स्किन जी, केयर। night Alright, ज़्यादा। ठीक हो गया। गर्म पानी या नीम गर्म पानी? नीम गर्म। क्यों? जब ज़्यादा गर्म आप पी लेंगे ना, तो उसके बाद आप जब ज़रा से भी ठंडे पे आएंगे तो आपका ऐसे ही गला ख़राब हो जाएगा जैसे मेरा हुआ। यानी कि आपने ऐसा किया है? नहीं, ऐसे- ठंडा गर्म मिक्स जी, किया है। तो फिर आप जब मिड में रहेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर है। ओके। और ये आप ज़रूरी नहीं कि सर्दियों में रखें, ठीक है। ये आप अपने फुल होल ईयर इसको रखेंगे तो आप स्लिम स्मार्ट नज़र आएंगे। और बहुत सारी चाइनीज की स्किन देखिए कितनी जी, प्यारी वो होती देखिए है। कभी भी ठंडा वो पानी नहीं पीते। ठंडा नहीं पीते, और नीम उनका गरम। कावा और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, स्कार्फ या ब्यूटी हैट? स्कार्फ या ब्यूटी हैट? ब्यूटी है स्कार्फ। स्कार्फ, ओके, ठीक हो गया। अब मुझे बताइएगा, सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर्स? दोनों। दोनों क्यों? देखिए सनस्क्रीन हमारी डे के लिए, मॉइस्चराइजर हमारा नाइट के लिए। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। दोनों ही ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। 2026 का फोकस क्या है? ग्लो स्किन या हेल्थ? हेल्थ अच्छी होगी तो स्किन ग्लो करेगी। ये बात भी ठीक है। हाँ, अब अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए हमने खाना है, खाना अच्छा खाना है। खाना भी है, और देखिए आजकल आपको पता है स्टैटिक में बहुत काम हो रहा है। हाँ, स्टैटिक्स पे बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वजह से वो चीज़ें अब काफ़ी हद तक अच्छी एडवांस होती जा रही हैं। तो अगर आप साथ साथ रखते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें डिफरेंस तो आता है। आप फर्क महसूस करेंगे। स्किन लिफ्टेड है। हाँ, अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जो हम जैसी वर्किंग लेडीज़ हैं जिन्होंने रोज़ाना मेकअप करना है, बेचारी मजबूरी है हमारी, हम ना भी चाहना कि मेकअप नहीं करना, तो ये नहीं चल सकता बिकॉज रिक्वायरमेंट है ये जॉब की। इसी तरह और भी हमारी ख़वातीन हैं जिनकी जॉब रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने डेली तैयार होना है, कुछ ने लाइट मेकअप करना है, कुछ ने थोड़ा सा हैवी मेकअप करना है जॉब के अकॉर्डिंग। तो जो डेली मेकअप करती हैं उनको किस तरह से अपनी स्किन केयर जो है उसको यकीनी बनाना चाहिए? यानी कि क्या अब मेकअप रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, या मेकअप रिमूव करने के बाद किस तरह से अपनी स्किन केयर करें? देखिए सबसे पहले तो क्लेंजिंग है। ठीक है। क्लेंजिंग आप करेंगे तो आप आगे चलेंगे। उसके बाद आपके जैसे आपका हेलोरॉनिक एसिड है, आपका डीप मॉइस्चराइजर में शिया बटर है, लिप्स के लिए आपकी वेज़लीन और ये इस टाइप की चीज़ें जो डीप मॉइस्चराइज करती हैं। ठीक है। ये रात को लगाना स्पेशली विंटर में बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। ज़रूर लगाइए। ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर करें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि हम कुछ ख़वातीन जो हैं वो ऑयल से, ये कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव करती है, सही है? ठीक है, यानी अच्छा होता है। अच्छा है। कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए भी अच्छा है और स्किन के लिए भी अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। यानी ये जो डिफरेंट हम लेते हैं क्लींजर, उनसे अच्छा है कि आप कोकोनट ऑयल से रिमूव कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं। जो फेस वॉश हम यूज़ करते हैं, क्या इसमें भी हमारे स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए? या बिल्कुल क्योंकि मोस्ट टाइम कहते हैं विटामिन सी है, बस ये अच्छा है, फ्लाम ब्रांड का है तो ये बहुत अच्छा है, हम खरीद लेकिन अगर वो आपके स्किन के साथ जा रहा है ओके तो फिर कोई मसला नहीं है। विटामिन सी अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मैं आप विटामिन सी यूज़ करती हूँ। हाँ, तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे वो सूट करता है, हाँ। हाइड्रेट रखता है। ऐसे ही तो ये ले सकते हैं ज़रूरी है। बिल्कुल।
ہم فیشل بہت زیادہ لیتے ہیں خواتین، ان کو کوئی اور کام نہیں ملتا، چلو یار سیلون چلتے ہیں، کوئی فیشل لے دیتے ہیں، مینی پیڈی لے لیتے ہیں، ہیئر ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں. تو فیشل لینا ہے اگر تو یعنی کہ نارملی گھر میں آپ کلینزنگ نہیں کر رہے یا پراپر آپ فیس کو صاف نہیں کر رہے تو فیشل سے ذرا آپ کے وہ پور صاف ہو جاتے ہیں، اچھے سے آپ منہ کلین کر لیتے ہیں. اگر فیشل ضروری ہے تو کتنے ٹائم بعد ہمیں لینا چاہیے اور کون سا لینا چاہیے؟ کون سا لیں گے وہ تو آپ کی بات آگے اکارڈنگ اسکن لیں گی تو وہ آپ کو زیادہ بینیفیشل ہے، ٹھیک ہے آپ کے لیے. اور جو خواتین ریگولر بیس پہ فیشیل لے رہی ہیں لائک ونس اے منتھ تو وہ انف ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی نہیں سالوں سے کسی نے نہیں لیا تو وہ ٹوائس اے منتھ لے سکتی ہیں. اوکے. اس میں پھر ہم ایک یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پورز کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو ان کی ایکسفولیشن میں ہم تھوڑا سا ڈفرینس لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ بہت زیادہ اگر پورز اوپن ہے تو پھر ایکسفولیشن بہت زیادہ نہیں ہوتی. ان کی جو پروڈکٹ کٹ میں پروڈکٹس ہیں نا ان کو چینج کرتے ہیں ان کی اسکن کے اکارڈنگ. تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ ٹوائس اے منتھ لیتی ہیں تو. ٹھیک. یہ وائٹننگ فیشل جو ہے یہ صحیح ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر پروڈکٹ صحیح ہے تو صحیح ہوتا ہے. اوکے. اگر پروڈکٹ صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں ہوگا. اگر آپ کی پروڈکٹ آپ کو امپیکٹ دے رہی ہے وائٹنگ کا اور وہ جینون دے رہی ہے اور جینون پروڈکٹ ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ جو وائٹنگ فیشل جو نام جو بنا ہوا ہے یہ کیا واقعی وائٹ کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کے جو آپ کی اسکن ہیری ہے وہ کلر ایون کرے گا. اوکے. جو آپ کی فیس پہ پگمنٹیشن ہے یا کوئی بھی آپ کی داغ دھبے ہیں ان کو اگر وہ ٹریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر 100% ٹریٹ نہیں ہوگا تو 30 to 40% ٹریٹ ہو کے اس کو بلر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ ریگولر اگر لیتے رہتے ہیں تو وہ امپیکٹ آتا ہے. اوکے. اب اس کے ساتھ ہوم کیئر بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ ایک بار کہ ہم ونس اے منتھ ان کو وہ کر دیں اور وہ گھر جا کے چولہے کے آگے کھڑے ہو جائیں بغیر کسی پروٹیکشن کے تو پھر وہ آف کورس وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے جو وہ چاہتے ہیں. جی. اوکے. تو اس کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. ہائیڈرا فیشل کا ہم بڑا سنتے ہیں تو یہ ونٹر میں ضروری ہے لینا چاہیے؟ دیکھیں ہائیڈرا فیشل بہت اچھی چیز ہے. اس کی پروڈکٹ کو اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ جو پینیٹریشن ہے وہ جو سیرم یوز کریں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے تاکہ جو آپ کو پینیٹریٹ کر رہے ہیں آپ اس میں وہ پینیٹریشن بہت اچھی سے ہو. جتنی اچھی پروڈکٹ ہوگی اتنا اچھا رزلٹ دے گا. اچھا یہاں پھر ہم دوسرے فیشلز کی بات کرتے ہیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری خواتین کو پتہ ہے کہ یہ اس میں یوز ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈیا. لیکن جب ہم ہائیڈرا کی بات کرتے ہیں اس میں ملٹیپل سیرمز کا یوز جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس حوالے میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری خواتین اتنی اویئر نہیں ہے تو اب وہ کب کہاں کون سے اس کو سیرم لگائے جا رہے ہیں ان کو نہیں پتہ. بس یہ تو دیکھیں اب جو کام کر رہا ہے نا اس نے دیکھنا ہے. ایمانداری دکھانی. ہاں جو آپ کا دیکھیں آپ چارج کر رہے ہیں تو آف کورس آپ اس کو اچھا یہ بتائیے ایک اور چیز چارج سے زیادہ ہے مجھے کچھ سیلون 2000-3000 میں بھی ہائیڈرا کر رہے ہوتے ہیں. یہ 2-3 ہزار والا ہائیڈرا کون سا ہے؟ کوئی ہائیڈرا نہیں ہوتا. وہ سیریسلی میں وہ جسٹ آپ کا جو ٹولز ہے نا وہ آپ کی اسکن کے اوپر جو ٹچ. سیریسلی 2-3 ہزار میں کون سا ہائیڈرا ہے؟ کیونکہ جینوئن پروڈکٹ آپ کو پتہ ہے وہ ایکسپینسو ہے. ہاں. اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتنی ایکسپینسو پروڈکٹ کو وہ 2-3 ہزار میں وہ کرے گا کیونکہ ایک پورا ٹائم لیتے ہیں. 2 گھنٹے کا کم از کم پروسیجر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. آدھے گھنٹے میں اگر ہو رہا ہے تو وہ ہائیڈرا نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیں. پیغام کیا دیں گی آپ ہمارے ناظرین کو کہ 2026 میں آپ نے اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کانفیڈنس کو اپنے برقرار رکھنا ہے تو کوئی ایک ایڈوائس دے دیں. اپنی پرسنالٹی کے اوپر ضرور توجہ دیں. جتنی آپ کی پرسنالٹی گروم ہوگی اتنا آپ کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا جائے گا. اور اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. سیکھنا بہت ضروری ہے. یس. بغیر پڑھے لکھے یہ نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ. ہم آپ کے وقت کا ناظرین ڈیفینیٹلی سیکھنا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بنا ڈیفینیٹلی کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. خواہ وہ ہم کام کی بات کریں خواہ وہ ہم اپنے بیوٹی کی بات کریں اسکن کیئر کی بات کریں یا اپنے کسی سیلون جانا ہے تو اگر اس جو وہاں پہ موجود ہے جو بیوٹی ایکسپرٹ اس کی بات کریں تو اس کا بھی پڑھا لکھا ہونا سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا اویئر ہوں کیونکہ آپ اپنے فیس کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹ کروانے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا آپ کی خوبصورتی کو وہ ڈیمیج کر سکتا ہے. خوبصورتی آپ کی ڈیمیج ہوگی تو آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا جو کہ ہم بالکل نہیں چاہیں گے. تو اس بات پہ آپ لوگوں نے ضرور فوکس کرنا ہے. اسی پیغام کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.